सदा गीत गाता हूँ मैं नबी के तौफीक ऐसी आता या इलाही। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आज रबीउन नूर शरीफ की 16वीं शब 1432 सिने हिजरी। अल्हम्दुलिल्लाह आज अपनी नौइयत का वाहिद मदनी मुज़ाकरा है, बल्कि ये तारीख का अनोखा मदनी मुज़ाकरा है कि आज मुअम्मर यानी सिंध रसीदा और बुजुर्ग इस्लामी भाइयों का मदनी मुज़ाकरा है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। लिहाजा हस्बे हाल अच्छी अच्छी नीयतें करते जाइए। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए अच्छी अच्छी नीयतें करता हूँ। अव्वल का आखिर मदनी मुज़ाकरे में शरीक रहूंगा। बिला वजह कपड़े या बदन या दाढ़ी या सर के बाल सहलाने, दरियों के धागे नोचने, इधर उधर देखने, उंगलियों से खेलने, बातें करने, एक लगाने, पर्दे में पर्दा ना होने की सूरत में घुटने खड़े करके दूसरों के लिए बदनिगाही का बाइस बनने, घुटनों में सर रखने, दूसरे को इशारे करने, उठकर चल पड़ने वगैरह से बचते हुए इल्म दीन की ताज़ीम की खातिर जहां तक हो सका दो सानी बैठकर इल्म दीन समझने के लिए निगाहें झुकाए, खूब कान लगाकर सुनूंगा। तो जिनसे मुमकिन है वो दो जानू हो जाइए। दो जानू उस कैफियत को बोलते हैं जिसमें हम नमाज में अत्तहियात पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, तो उसको दो जानू बैठना बोलते हैं। तो ये ताज़ीम की नीयत से अगर हो सके तो बैठ जाए, फिर थक जाए तो भले चौकड़ी मार लें, जिस तरह चाहे बैठे, फिर थकन दूर हो जाए, ताज़ीम की नीयत से दो जानू हो जाए। सल्लु अलल हबीब वज़्कुरुल्लाह तूबू इलल्लाह वगैरह सुनकर सवाब कमाने और सदा लगाने वाले की दिलजोई के लिए नुमायां आवाज से जवाब दूंगा। जरूरतन सिमट कर दूसरे के लिए जगह कुशादा करूंगा, धक्का वगैरह लगा तो सब्र करूंगा। घूरने, झिड़कने, उलझने, झगड़ने से बचूंगा। खास खास बातें लिखूंगा। हस्बे मौका अज़्ज़ा वजल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और रहमतुल्लाह तआला अलैह पढ़ूंगा। मदनी मुज़ाकरे के बाद खुद आगे बढ़कर सलाम मुसाफा और इंफरादी कोशिश करूंगा। बनियत अदाए सुन्नत बात करते हुए मुस्कुराता रहूंगा। किबले की तरफ बैठने की सुन्नत भी अदा करूंगा। वैसे भी जो इल्म सीख रहा हो इस दौरान उसको किबले की तरफ मुंह करना सुन्नत है, और जो सिखा रहा हो उसको किबले की तरफ पीठ करना सुन्नत। मोबाइल फोन बंद रखूंगा, ना किसी को फोन करूंगा, ना किसी का फोन वसूल करूंगा, ना मैसेज करूंगा, ना किसी का मैसेज पढ़ूंगा। ईसार से काम लूंगा। अब जैसे कि हमारे कुछ इस तरह कुर्सी पर तशरीफ फरमाए, कुर्सियां तो मैंने रखवाई थी, लेकिन ये कुर्सियों पर बिठाकर आपको कुर्सियों से हटाने का भी ज़हन है। एक तो यह कि कुछ इस्लामी भाई वाकई मजबूर होंगे जो कुर्सी पर तशरीफ फरमा होंगे, और कुछ कुर्सियां थी इसलिए बैठ गए होंगे, इन्हें उम्मीद नहीं होगी कुर्सियां मिलेंगी, क्योंकि ये जब सफर मदीना पर जाते होंगे तो वहां इनको मस्जिद नबवी में कुर्सी कौन देगा, मस्जिद हराम में कुर्सी कौन देगा, मीना में कौन कुर्सी देगा, मैदान अरफात मुज़दलिफा कहीं भी कुर्सियां नहीं होती। तो ये कुर्सी दरअसल एक नफ्सियाती मरज
بن گیا جو ابھی کچھ چند سال سے میں دیکھ رہا ہوں، اس سے پہلے نہیں تھی. تو کرسی نے کسی کو نیال کیا بھی نہیں ہے. اب اس کرسی سے مراد میری وہ اقتدار کی کرسی ہے کہ یہ موافق نہیں آتی. تو اس لیے آپ غور فرما لیں کہ اگر آپ کو مدینے جانا ہے تو یہ دیکھ لیں مسجد نبی میں کرسی نہیں ہوتی نا. مسجد نبی میں کرسیاں میں نے تو نہیں دیکھی. نہیں وہاں نہیں ہوتی کرسیاں. وہاں تو اسے رش ہوتا ہے کہ بیچنے کی جگہ مل جائے. تو جب مدنی سیزن ہوتا ہے باہر کا تو آپ پھر یہاں کرسیوں ہی پر جلوہ گری فرماتے رہیں گے تو مسجد نبوی شریف میں پھر آپ کو کرسی یاد آئے گی. مسجد الحرام شریف میں کرسی یاد آ گئی. کرسی پر طواف نہیں کرنا، آپ نے پیدل چل کے طواف کرنا ہے نا. مینا کے خیموں میں کرسیاں نہیں ہوتی، میں نے نہیں دیکھی. میدان عرفات میں کرسی نہیں ہوتی، مزدلفہ میں کرسیاں نہیں ہوتی. اس لیے کرسیوں سے جان چھڑا لیجیے. اب جیسے تھوڑی تکلیف ہو تو کرسی پر بیٹھ گئے، پھر فریش ہو گئے تو پھر زمین پر بیٹھ گئے. اس کی عادت بنائے، اس میں آپ کا فائدہ ہے. آپ کی بھلائی کے لیے عرض کر رہا ہوں. میں نے پاکستانی بھائیوں کو مشورہ دیا تو نوجوانوں کو تو میرا مشورہ جلدی سمجھ میں آتا ہے. حالانکہ میں خود ہوں بوڑھا، لیکن نوجوان جلدی مانتے تو واقعی خوش ہو گئے مجھ سے کہ آپ نے بڑی جان چھڑا دی ہماری کہ اب تو ہم بغیر کرسی کے بیٹھتے ہیں. خانہ کا نفسیاتی مرض گلے پڑ گیا تھا کہ وہ کرسی مطلب اب لٹکا ہے کہاں پھرے، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے. آدمی کہاں ہر جگہ کرسی ہوتی نہیں ہے. تو اس لیے میری بات جن کی سمجھ میں آتی ہے اور آخرت کی دنیا کی بہترین دعوت، میں واقعی کہتا ہوں حج پر جاؤ گے آپ تکلیف میں آ جاؤ گے. آپ کو وہاں کرسی کوئی نہیں دے گا. کرسی اٹھا کر آپ کہاں پھرو گے، کیسے بیٹھو گے کرسی. پھر مسجد نبوی وغیرہ میں کرسی جانے بھی نہیں دیں گے اندر، نہ وہاں کرسی نہیں جانے دیتے، وہ باہر چھوڑ دیں گے آپ. تو اس لیے وہ بغیر کرسی کے یہاں آج تو پریکٹیکل کرنا ہے نا، اپنے کو پریکٹس کرنی ہے، مشق کرنی ہے. اور بغیر کرسی کے مطلب انشاءاللہ آپ گزارا کرنا سیکھ جاؤ گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ جو بعض نوجوان بھی کرسی دیکھ کر بیچارے بیٹھ گئے ہوں گے کہ چلو سہولتیں بیٹھ گئے، تو ان کو چاہیے کہ اگر کوئی واقعی آپ کو لگے کہ یہ ضعیف آدمی ہے، مریض ہے، کمر کی تکلیف ہے، بیچارہ کرسی کے بغیر اس کا بیٹھنا بہت دشوار ہے، تو وہ ایثار بھی کر دیں، یعنی اتر جائیں اور اس بزرگ کو کرسی پیش کر دیں. تو بعض ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے کرسی کے بغیر نہیں چل سکتے، لیکن اکثریت میرا جو تجربہ یا اندازہ ہے وہ کرسیوں کی ان کی بیچاروں کی عادت پڑ گئی ہے. بغیر کرسی کے گزارا ممکن ہے ان کا، کیونکہ ہم نے ابھی چند سال سے میں نے کرسیاں دیکھی ہے. اس سے پہلے بھی لوگ بوڑھے ہوتے تھے، اس سے پہلے بھی لوگ کمر کے درد میں مبتلا ہوتے تھے، لیکن کرسیوں کا رواج نہیں تھا. اب وہ کرسیاں جو ہے نا ان کا رواج ہو گیا ہے. اب مسجدوں میں کرسیاں رکھ دی ہیں تو بیچاروں کو مسئلہ بھی نہیں بتایا تھا، کرسی پر نماز پڑھتے ہیں. حالانکہ کرسی پر اگر بغیر کسی صحیح شرعی مجبوری کے نماز پڑھیں گے تو کرسی پر ہوگی ہی نہیں. فرض نماز میں تو قیام فرض ہے نا، تو فرض نماز تو ہوگی ہی نہیں. تو اس طرح وہ معلومات کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ کرسی دیکھ کر بندہ بیٹھ جاتا ہے. چاہے مزید اپنے لیے بھی نیتیں کر لیتا ہوں، کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری کہہ دوں گا، نہیں آتا، نہیں معلوم، اس طرح کا جواب دے دوں گا انشاءاللہ. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا. غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً اصالہ کر دوں گا. اعلاء کلمۃ الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا. پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. ترجمہ ایک کنزُل ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا. بخاری شریف کے اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. عربی اور انگریزی اور مشکل الفاظ اور اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی داغ مٹانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر دوران بیان میں جواب دینے میں حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا.
کہا لگانے لگوانے سے بچوں گا۔ آپ بھی کوشش کیجئے کہ حتی الامکان نگاہ نیچی رہیں، کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں حیا سے جھکی رہتی، اکثر آپ نگاہیں نیچی رکھا کرتے، اونچی نظریں کم کرتے تھے۔ تو ضرورت ہے اونچی کرنے میں، مضایقہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ سنت میں عظمت ہے، تو جتنا ہو سکے نظر نیچی رکھی جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج چونکہ 16ویں شب ہے ربیع النور شریف کی، اور حسن اتفاق سے آج عالم اسلام کی ایک بہت ہی عظیم شخصیت کی شب عرس بھی ہے۔ اس شخصیت کی شان عجیب ہے کہ ان کی کتاب مشہور ہے، ان کا نام اتنا مشہور نہیں ہے۔ غالباً جن کو تھوڑا بہت بھی مذہبی ذوق ہوگا ان کو پتا ہوگا، انہوں نے سنا ہوگا دلائل الخیرات۔ تو جنہوں نے دلائل الخیرات لکھی ان کا نام تھا حضرت سیدنا محمد بن سلیمان جزولی علیہ رحمت اللہ الولی۔ تو بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے عالم تھے، تو ان کی آج شب عرس ہے۔ اور دلائل الخیرات بہت مشہور درود شریف کی، یعنی کہ سب سے مشہور کتاب یہی ہے دلائل الخیرات، بڑی بابرکت کتاب ہے۔ انہوں نے کیسے لکھی یہ کتاب، اس کا بھی بڑا دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ ہے۔ چنانچہ آپ کہیں سفر پر تھے کہ کہیں ظہر کا وقت ہو گیا، پانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا، ایک کنواں تھا، اس میں بھی پانی بہت نیچے تھا، کنویں پر ڈول نہیں تھا۔ آپ اسی پریشانی میں تھے کہ اب میں کیا کروں، وضو کیسے ہو، پانی بہت نیچے، ڈول نہیں ہے، ادھر ادھر بےتابی سے آپ دیکھ رہے تھے کہ قریبی مکان سے ایک بچی نے جھانک کر دیکھا اور پوچھا بابا کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا کوئی ڈول مل جائے نا تو میں پانی نکال کر وضو کروں اور ظہر کی نماز ادا کروں۔ تو مدنی منی پوچھنے لگی کہ بابا آپ کون ہے، کہاں سے آئے، کیا نام ہے آپ کا؟ تو آپ نے اپنا تعارف کروایا۔ جب آپ نے اپنا نام مبارک لیا محمد بن سلیمان دراصل ان کے والد کے بھی دادا کا نام تھا، لیکن عرب میں یہ رواج تھا کہ بعض اوقات دادے پردادے سے بھی وہ ابنیت لکھی جاتی تھی، تو یوں محمد بن سلیمان تھے یہ۔ انہوں نے نام بتایا تو بچی چونکی، بولا حضرت آپ کا نام تو میں نے سنا، بہت آپ تو زمانے کے مشہور بزرگ ہیں، اور اتنی سی بات پر آپ پریشان ہیں کہ پانی بہت نیچے ہے، یہ پانی اوپر آ جاتا ہے۔ یہ فوراً باہر نکلی مدنی منی اور اس نے اس کنویں کے اندر تھوکا۔ جب کنویں میں تھوکا تو پانی میں جوش آیا اور ایک دم پانی کنویں میں اوپر آ کر ابلنے لگا۔ تو انہوں نے وہ جھٹ وہ وضو کیا، ظہر کی نماز ادا کی، اور پھر مدنی منی سے فرمایا کہ مدنی منی تو اتنی سی منی ہے اور تیرے اندر یہ کرامت کیسے پیدا ہو گئی؟ بولا بس میں درود شریف بہت پڑھتی ہوں، درود شریف کی برکت سے اللہ نے مجھے یہ نوازا ہے۔ تو حضرت سیدنا امام محمد بن سلیمان جزولی علیہ رحمت اللہ الولی بے حد متاثر ہوئے، اور آپ نے وہیں یہ طے کیا کہ بس اب میں درود شریف پر ایک کتاب لکھوں گا، اور پھر انہوں نے دلائل الخیرات جو تھی وہ لکھی، جو آج الحمدللہ بہت زیادہ مشہور ہے، کم نہیں بہت زیادہ مشہور ہے۔ کوئی بھی مذہبی ذوق رکھنے والا، ہاں جو عوام بالکل مذہبی ذوق نہیں ان کا نہیں کہتا، جس کو مذہبی ذوق ہوگا اور تھوڑی بہت جس کو صحبت ملی ہوگی اچھی اہل علم کی، علماء کی، وہ دلائل الخیرات کا نام ضرور اس نے سنا ہوگا۔ آپ نے کس نے سنا ہے؟ دیکھو ماشاءاللہ کتنوں نے ہاتھ اٹھا دیا، تقریباً نے ہاتھ اٹھا دیا۔ دلائل الخیرات کا نام سب کو معلوم ہے تقریباً ماشاءاللہ، مگر ان کے لکھنے والے کا نام شاید بہت تھوڑوں کو معلوم تھا، آج وہ بھی معلوم ہو گیا۔ امام محمد بن سلیمان جزولی علیہ رحمت اللہ الولی، اور آج ان کی شب عرس ہے 16 ربیع النور شریف۔ تو چلیے یہ بھی نیت کر لیتے ہیں کہ آج کے مدنی مذاکرے کا جو ثواب ہم کو ملے گا، ہم انشاءاللہ یہ ثواب حضرت سیدنا امام محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کرتے ہیں کہ ان کو ہی ہمارا ثواب پہنچے، ان کو حصہ ثواب کرتے ہیں۔
اور جن سے بن پڑے وہ کل کا روزہ بھی ان کے ایصال ثواب کے لیے رکھ لے. یہ بہت بڑے بزرگ تھے اور زبردست مطلب خائفین میں سے تھے, خوف خدا رکھنے والوں میں سے تھے. جب ان کا تعلیمی دور تھا, طالب علم تھے, تو یہ اپنے خاص کمرے میں تنہا رہا کرتے اور کسی کو اپنے کمرے میں ٹھہراتے نہیں تھے. کسی شخص نے ان کے والد سے شکایت کی کہ معلوم ہوتا ہے تمہارے صاحبزادے نے اپنے کمرے خاص میں کوئی مال جمع کیا ہوا ہے, کسی کو نہیں اندر آنے دیتے. چنانچہ والد گرامی قدس سرہ السامی ان کے کمرے کی طرف پہنچے اور اندر آنے کی خواہش ظاہر کی, تو والد کو کیسے منع ہوتا, فوراً انہوں نے دروازہ کھول دیا. والد صاحب جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کمرے کے در و دیوار پر ہر طرف لکھا تھا الموت الموت الموت. والد صاحب نے جب یہ دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھے, انظر اینا ھذا و اینا نحن, دیکھو ہم کس گمان میں تھے اور یہ کس مقام پر فائز ہے. ہم کچھ اور سمجھے تھے کہ اس نے مال جمع کیا ہے, لیکن یہ بندہ تو, یہ میرا بچہ تو مولا والا ہے, مال والا نہیں ہے. یعنی اس کو اتنی اس اپنی یعنی کہ اس لڑک پن میں اس کو موت کی اس قدر یاد ہے کہ اس نے در و دیوار پر الموت لکھ رکھا, الموت 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 الموت. تو یہ نیک بندوں کی خاصیت ہوتی ہے کہ یہ موت کو بہت یاد رکھتے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی ہونے کے باوجود ان کی جو مہر تھی نا, اسٹیمپ, پہلے انگوٹھی پر مہر لگاتے تھے, تو انگوٹھی کی جو مہر تھی اس اسٹیمپ پر مہر پر ان کے لکھا ہوا تھا کفا بالموت واعظا, موت بہترین ناصح ہے, یعنی موت نصیحت کے لیے کافی ہے. یہ حضرات ایسے ہوتے تھے. تو یہ بہرحال بہت بڑے بزرگ تھے. حضرت سیدنا امام محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ, اور پیر طریقت بھی تھے. یوں تو مریدین کی تعداد ہزاروں تھی, لیکن 12,665 ایسے کامل مرید تھے ان کے کہ جو مقام ولایت پر متمکن ہوئے. یعنی کہ یوں سمجھ لو کہ ان کے مریدوں میں سے 12,665 اولیاء کرام تھے, ولیوں کے بھی پیر تھے. یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ زبردست عاشق تھے. جبھی تو انہوں نے درود شریف کی کتاب لکھی. اچھا, اور عبادت کا بھی بڑا ذوق تھا ان کو. روزانہ 1.5 قرآن پاک ختم کرتے, 2 دن میں 3 مرتبہ ختم قرآن کرتے, اور روزانہ 2 مرتبہ دلائل الخیرات شریف پڑھتے, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خاص شغف تھا, تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ کرتے رہتے. اب یہ کہ حدیث پاک میں کل ذی نعمت محسود, ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے, تو ان سے بھی لوگوں نے حسد کیا اور ایک گروہ حاسدوں کا پیدا ہو گیا. چنانچہ ان حاسدین نے ان کو زہر دے دیا. 16 ربیع النور 870 ہجری کو نماز فجر کی پہلی رکعت کے دوسرے سجدے یا دوسری رکعت کے پہلے سجدے میں آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی اس زہر کے اثر سے.
اور اسی دن بعد نماز ظہر آپ کو یعنی 16 ربیع النور کو بعد نماز ظہر سوس کے مقام پر آپ کی بنائی ہوئی مسجد کے احاطے میں آپ کو دفن کیا گیا. آپ کے وصال ظاہری کے 77 سال بعد سلطان احمد الاعرج نے آپ کے جسم اطہر کو سوس سے لے جا کر مراکش کے قبرستان ریاض العروس میں دفن کر دیا اور آپ کے مزار پر گنبد تعمیر کیا گیا. مراکش میں آپ کا مزار فائز الانوار مرجع خلائق ہے. مزار پر بڑے روب و جلال کا سما ہے. لوگ زیارت کے لیے جوک در جوک حاضری دیتے ہیں اور دلائل الخیرات شریف کا وہاں بکثرت ورد کیا جاتا ہے. درود شریف کی برکت سے آپ کی قبر اطہر سے کستوری کی مہک آتی ہے. تو یہ بہت بڑے بزرگ تھے. اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے صاحب دلائل الخیرات شریف حضرت سیدنا امام محمد بن سلیمان جزولی علیہ رحمۃ اللہ الولی کی شان میں منقبت کے چند اشعار سنتے ہیں. عطا بخشش رحمان دلائل الخیرات. عطا بخشش رحمان دلائل الخیرات. ثنائے سرور ذیشان دلائل الخیرات. ثنائے سرور ذیشان دلائل الخیرات. خدا کی خاص عطا ہے دلائل الخیرات. خدا کی خاص عطا ہے دلائل الخیرات. خدا کی خاص عطا ہے دلائل الخیرات. ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات. ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات. فضیلتوں کا گلدستہ یہ کتاب حسین. فضیلتوں کا گلدستہ یہ کتاب حسین. فضیلتوں کا گلدستہ یہ کتاب حسین. درود پاک مجموع یہ کتاب حسین. درود پاک مجموع یہ کتاب حسین. خدا نے شیخ جزولی کو وہ مقام دیا. خدا نے شیخ جزولی کو وہ مقام دیا. خدا نے شیخ جزولی کو وہ مقام دیا. کتاب پاک کو ان کی عطا دوام کیا. کتاب پاک کو ان کی عطا دوام کیا.
عطا بخشش رحمت دلائل الخیرات ثنائے سرور ذیشان دلائل الخیرات پڑھے دلائل خیرات کر کرم مولا پڑھے دلائل خیرات کر کرم مولا عزیز خاکی کا محشر میں رکھ دھرم مولا عزیز خاکی کا محشر میں رکھ دھرم مولا عطا بخشش رحمت دلائل الخیرات ثنائے سرور ذیشان دلائل الخیرات صلو علی الحبیب غیبت کے خلاف جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ، محبتوں کے چور چغل خور کفر مدین انشاءاللہ، سر پہ امامہ انشاءاللہ، رخ پہ داڑھی انشاءاللہ، سر پر زلفیں انشاءاللہ، اکثر نظریں انشاءاللہ، حیا سے انشاءاللہ، شیطان کے خلاف جنگ الحمدللہ عز و جل۔ ابھی ہم نے صاحب دلائل الخیرات محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مناقب فضائل سنے، منقبت سنی۔ ہمارے امیر سنت نے اپنے مریدین اور طالبین کے لیے جو شجرہ مرتب کیا، یہ میرے ہاتھ میں، اس کے صفحہ نمبر 17 پر 6 نمبر میں الحمدللہ امیر سنت نے اپنے شجرے میں دلائل الخیرات شریف ایک حزب پڑھنے کی اجازت عطا فرمائی ہے کہ بزرگوں کی اجازتوں سے الحمدللہ فضائل و برکتیں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ میں نے کہا آپ کو اطلاع خبر بھی ہو جائے، کیونکہ یہ شجرہ الحمدللہ یہ بہت سے اوراد، وظائف، آیات، روایات، ایمان کی سلامتی، شیطان سے بچنے کا، گناہوں سے بچنے کا، قرضہ اتر جائے، پریشانی اور دکھ، درد، غم، ان سے بچنا، مخلوق کی ایذا رسانی سے بچنا، حصار آل اولاد، دین و ایمان کی حفاظت کے حوالے سے بہت سے اوراد و وظائف اس شجرے میں ہے، اور یہ امیر سنت نے الحمدللہ ہمیں عطا کیا، مرتب کیا ہے، اور یہ ہر مرید و طالب کو اس کے پڑھنے کی اجازت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب اس سے پہلے کہ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو، ایک بہت ہی پیاری 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 میلاد مبارکہ کی بہار لٹاتی ہوئی ایک بہت ہی پیاری بہار سناتا ہوں۔ مرحبا، لبیک، سبحان اللہ۔ چلے سنتے ارشاد۔ محمد باق علی فیضی الاتاری بات کر رہا ہوں، ضلع مظفر گڑھ سے۔ پچھلے سال میلاد پاک منایا تھا، گھر سجایا تھا، جھنڈے وغیرہ لگائے۔ یہاں ضلع مظفر گڑھ میں فلاٹ ہے، میرا بیٹا ہے محمد فیصل اتاری۔ جب ہم نقل مکانی کرنے لگے تو اس نے گھر سے جھنڈے اٹھائے اور مکان کے اوپر لگا دیے اور کہنے لگا ابا جان ہمارا گھر جو ہے وہ نہیں گرے گا۔ اس میلاد پاک کے جھنڈے کی برکت سے ہمارے گھروں سے آدھا کلومیٹر پانی جو ہے وہ دور رک گیا اور ہمارے گھر جو ہے وہ بچ گئے الحمدللہ عز و جل۔ اسی لیے میں تمام اسلامی بھائیوں سے اپیل کروں گا کہ وہ جشن ولادت کی خوشی کی دھوم مچائے اور اپنے گھروں کے اوپر جو ہے وہ جھنڈے ضرور لگائیں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ،
ذرا آپ اس کو وضاحت سے اپنی زبان پاک سے بیان کر دیں. اب بھائی یہ مظفر گھر کے ہیں جی. جب سیلاب کیا ان کو خطرہ تھا کوئی یہ پریشانیاں تھی تو کہہ رہے ہم لوگ گھر خالی کر رہے تھے کہ اس میں ہمارے بیٹا جو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ محمد فیصل اتاری یہ کہہ رہے میرے بیٹے نے جھنڈے نکالے کہا کہ ابا جان گھر خالی نہ کرے میں چھت پر میلاد کے جھنڈے لگاتا ہوں ہمارا گھر کو کچھ نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اس نے میلاد کے جھنڈے لگا دیے. یہ کہتے ہیں کہ پانی آیا اور ہمارے گھر سے تقریباً آدھا کلومیٹر یہ رک گیا. الحمدللہ میلاد کے جھنڈے کی برکت سے ہمارا گھر اس پریشانی سے محفوظ ہو گیا اور ہمارا گھر بچ گیا. ماشاءاللہ. لہٰذا یہ سب کو کہہ رہے تھے کہ میں تمام کو یہ کہتا ہوں کہ آپ بھی خوب خوب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادتی خوشیاں منایا کریں. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد حضور کی آمد حضور کی آمد. سبحان اللہ. کیسے بابا جھنڈے کی بہار ہے. سبحان اللہ. ہم ربیع النور میں جھنڈے لگائیں گے, ہم ربیع النور میں جھنڈے گھڑے لے آئیں گے, ہم ربیع النور میں جھنڈے گھڑے لے آئیں گے, ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا, نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. بابا یہاں تو اندر بھی رش, لائن میں بھی رش, باہر بھی رش, ہر طرف رش ہی رش لگ گیا ہے. گیٹ کے باہر رش لگا ہوا ہے, کچھ سمجھ نہیں آتی ہوگا کیا. عدالت میں مسئلہ ہے کیا ہو سیکورٹی اٹھا دیجیے آج. اختلاف رائے ابھی بعض بولتے ہیں اور بعض بولتے ہیں نہ. نہیں نہ منع کرے بابا, یہ ابھی تک آ چل رہا سر یہ تو یوں کرتے سیکورٹی نہیں اٹھائی جائے. بڈھے کو بھی جان تو پیاری ہوتی ہے نا یار, کیونکہ پھر سب خطرے میں پڑ جائیں گے. یہ تھوڑی کہ جو ہدف ہے ہدف ایک نہیں ہوتا لیکن اس کے اطراف میں جو بھی ہوتے ہیں اللہ نہ کرے اگر کچھ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر تو اس لیے وہ مجبوری ہے تو سیکورٹی کی. تو سیکورٹی والے جو اگر سختی کریں یا کچھ کریں تو اس کو برداشت کرنا. ان سے ناراض ہونے سے کوئی فائدہ نہیں. اب بڑھیں گے تو شاید ان کو زیادہ وہ شک پڑے گا کہ کچھ گڑبڑ ہے تو زیادہ سختی کریں گے. ویسے میں نے ان کو سختی کا منع کیا ہوا ہے, بلکہ وارننگ دی ہے کہ مجھے اگر کسی کی اطلاع ملی کہ اس نے بدتمیزی کی تھی کسی ہمارے اسلامی بھائی سے تو میں انشاءاللہ اس کو نکلوا دوں گا اگر ثابت ہوا تو. کیونکہ ہمارے یہاں نہیں, ہم کو دعوت اسلامی میں کام کر رہا ہے. ہاں اپنے جو بھی ضابطے ہیں ان پر عمل ہو. سیکورٹی کا جو بھی نظام ہے حفاظتی امور کا وہ 112% اس پر عمل ہونا چاہیے, لیکن بدتمیزی کے ساتھ میں مسکرا کر. اگرچہ مسکرا کر ہونا مشکل ہے لیکن اگر ہم کو مسکرا کر کرنا بولے تھوڑا مشکل ہی سے, سختی نہیں کرنی ہے. کیونکہ جنہوں نے ہوائی جہاز کا سفر کیا ہوگا ان کو پتا ہوگا کیسا کھنگالتے, سارا ہی تو کھنگال ڈالتے. میرا تو امامہ بھی اتار کے دیکھنا ثابت ہے کہ امامہ نے تو کہیں چھپا کر کچھ لے نہیں جا رہا. تو میں مطلب کچھ بھی ہاتھ لو بھائی بولنا منہ سے بھی نہیں, امامہ کھولو اتارو. ہاں جیب میں کیا ہے یہ جو بولے لبیک, اپنے ہوشیاری کریں گے تو وہ پھر زیادہ سختی کریں گے. جو بولے تو جانے تو دیں گے نہیں, پتہ نہیں ہم دلائل دیں گے تو یہ زیادہ سختی کریں گے. جانے تو دیں گے نہیں, صورت ہی نہیں کوئی. تو ہوائی جہاز میں جب مدینے کا سفر کرو گے تو ہوائی جہاز کے لیے یہ آپ کو پورا اسکین کریں گے اور 2 سیکورٹی گیٹ سے گزارتے ہیں, 2 اور باڈی سرچ کرتے ہیں پورا, وہ ہاتھ پھرا کر دیکھتے ہیں کچھ ہے تو نہیں. جو بھی چیزیں نکالو تو الگ بکس میں, تو سامان الگ وہ ٹریک سے جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے. پانی کی بوتلیں تک تجربہ ہے میرا کہ بعض ملکوں سے نہیں جانے دیتے, پانی کی بوتل بھی نہیں.
کہ اس میں پتہ نہیں تم نے کوئی واٹر بم چھپا دیا ہوگا تو ہاتھ کی لکڑی بوڑھوں کی نہیں جانے دیتے، اسٹک، واکنگ اسٹک، یہ نہیں جانے دیتے ہوائی جہاز میں. ہمارے یہاں بھی غالباً نہیں جانے دیتے. تو اس لیے وہ ہوائی جہاز میں تو بہت زیادہ سختی ہوتی ہے. جب سفر مدینہ کرنا نا تو اس کی ریہرسل کرتے جاؤ. یہ تھوڑی سی سختی ہے، وہ زیادہ سختی برداشت کرنے کی آپ کی قوت ہو جائے. ہمارے ملک میں پھر بھی کم سختی ہے، دوسرے ملک پہ جب اترو گے تو اس سے زیادہ سختی ہے. وہ ایسی چیکنگ کریں گے ہارڈ، کیونکہ آپ پاکستانی ہو. پاکستانی پر ذرا زیادہ شک کرتے ہیں لوگ دوسرے ملکوں والے. تو اس لیے میں آپ کو مشورہ دے رہا تھا کہ ابھی ریہرسل کر لو، کرسیوں سے اتر کر بیٹھ کر ذرا ٹرائی کرو. کرسیوں سے جان چھوٹے تو آپ کو اچھا کرسی موافق آتی نہیں ہے، ذرا دشواریاں بہت ہیں اس میں. کرسیوں میں زمین پر بیٹھنا سیکھو. جس طرح بچہ پہلے چھوٹا بچہ تو کرسی پر بٹھاتے ہیں، وہ چلتا ہے، اور کرسی پھر وہ سیٹ ہو جاتا ہے، پھر زمین پہ بیٹھتا ہے، پھر لڑکتا ہے، پھر دوڑتا ہے، گرتا ہے، پڑتا ہے، سیکھ جاتا ہے. تو آپ بھی مطلب یہ ہے کہ اگر کرسی پر بیٹھنے کے عادی رہو گے تو آپ کو مینا شریف میں، مزدلفہ میں، عرفات میں بہت تکلیف ہوگی. مسجد الحرام میں کرسی نہیں جانے دیں گے، مسجد نبوی میں کرسی نہیں جانے دیں گے. ویل چیئر بھی باہر رکھواتے، اندر نہیں جانے دیتے. جب سیزن ہوتا نا فل تو اس وقت نہیں جانے دیتے. گلیوں میں چلی ہوئی ویل چیئر مسجد نبوی شریف میں چلانا بھی مزہ نہیں آتا. ظاہر ہے وہ سمجھدار ہے اب کیوں مزہ نہیں آتا. تو اس لیے اس کی عادت نکل جاتا. اچھا جو سخت مجبور ہے وہ بیٹھے، باقی جو تھوڑی تھوڑی مجبوری ہے لگے کہ میں بیٹھ جاؤں گا فرش پر، اس کو فرش پر بیٹھنے کی آج سے عادت بنانی چاہیے. یہ نفسیاتی اثر ہے. عادت پڑ گئی تو کرسی کی تو پھر یہ بس مزہ نہیں آئے گا. کرسی کے بغیر تو تھوڑی بہت تکلیف ہوگی، لیکن پھر آپ کی وہ گھڑائی ہو جائے گی بغیر کرسی کے. انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا آپ کو. ہم نے تو کرسیاں ہماری مجلس نے تو ڈال دی ہیں یہاں، لیکن آپ کی بھلائی کے لیے عرض کر رہا ہوں، جن سے بند پڑے وہ کرسی کے نیچے بیٹھے اور عاشقان رسول کے قرب کی برکتیں حاصل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان، الحمدللہ عز وجل آج معمر اسلامی بھائیوں کا مدنی مذاکرہ ہے، اور یہاں پر 50 سال سے اوپر کے اسلامی بھائی بھی کثیر تعداد میں جمع ہیں. آپ سے عرض ہے کہ یہ ارشاد فرما دیں، کیا بڑھاپے کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ کیوں نہیں؟ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے بال اسلام میں سفید ہوئے تو وہ بال قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوں گے. امام ابو نعیم حلیت الاولیاء میں حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالی 70 سال والوں سے محبت کرتا اور 80 سال والوں سے حیا فرماتا ہے. خطیب بغدادی سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور بندی کو عذاب دیتے ہوئے حیا فرماتا ہے جو اسلام میں لمبی عمر پائے. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، 3 شخص ہیں جن کی تحقیر نہ کرے گا مگر منافق. ایک وہ جسے اسلام میں بڑھاپا آیا، دوسرا ذی علم، تیسرا امام عادل. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آپ نے دیکھا کہ بوڑھوں کی جو ہے وہ بھی فضیلت ہے بزرگوں کی. بلکہ ایک روایت میں کہ حضرت سیدنا قاضی یحییٰ بن اقسم علیہ رحمت اللہ الاکرم کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو کہنے لگے اللہ عز و جل نے مجھ سے فرمایا، اے بوڑھے تیرے لیے برائی ہے. عرض کی ہے میرے پاک پروردگار، تیرے نبی برحق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
تو اس بات سے حیا کرتا ہے، تو اس بات سے حیا کرتا ہے کہ 80 سال والے بوڑھوں کو عذاب دے؟ اے میرے خالق، میں بھی تو 80 سال دنیا میں گزار کر آیا ہوں، مجھ پر بھی کرم فرما دے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، میرے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے، جا ہم نے تجھے بخش دیا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو جو بزرگ ہیں، عمر رسیدہ ہے، وہ خوش نصیب ہیں۔ اپنے بڑھاپے پر حسرت تو واقعی ہوتی ہے، بچپن کا پھدکنا یاد آتا ہے، جوانی میں دوڑ بھاگ مچانا بھی یاد آتا ہے، کھیل کود بھی یاد آتا ہے، اور جوانی کی بہاریں، جوانی کی مستیاں، یہ سب یاد آتی ہے۔ اور بڑھاپے میں دل بجھا بجھا سا رہتا ہے کہ سارا وقت میرا گزر گیا، اب بچپن گزر گیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا۔ بڑھاپے کے بعد اب کون سی منزل ہے؟ اب عمر کی منزل کوئی سی نہیں، اب قبر ہے۔ جبھی تو کہتے ہیں نا کہ بوڑھے کے بارے میں اس کے پاؤں قبر میں لٹک گئے ہیں، پھر بھی ایسی حرکت کرتا ہے۔ بوڑھے کا گناہ کرنا یہ واقعی یعنی کہ بہت تعجب انگیز ہے کہ یہ سوچتا نہیں کہ بچپن گزر گیا، جوانی گزر گئی، کل کی تو بات ہے، سارے خواب ہو گئے، اور اب عنقریب میں قبر میں پڑا ہوں گا تو اب بھی میں گناہ سے باز نہیں آتا۔ تو بوڑھے کو یہ زیادہ عبرت کا اس کے لیے مقام ہے کہ بڑھاپے کے بعد کوئی منزل نہیں ہے، کہ بچپن کے بعد تو ابھی ہوتا ہے کہ چلو جوانی آئے گی، جوانی میں ادھیڑ عمر آتی ہے، پھر چلو بھائی بڑھاپا آئے گا۔ حالانکہ بڑھاپے کی دہلیز تک بھی تو کوئی پہنچتا ہے، تقریباً جوان مرتے ہیں۔ اب ہسپتالوں میں جا کر دیکھ لو، بوڑھے کم ملیں گے آپ کو، کم بوڑھے زیادہ ملیں گے، یعنی کہ جن کا بڑھاپا اتنا نہیں ہوگا، یا جوان ملیں گے، لڑکے ملیں گے۔ تو اسی طرح آپ اموات کی شرح دیکھ لیں تو بوڑھوں کی اموات کم ہوتی ہے۔ آپ خودکشیاں کرنے والوں کی شرح دیکھ لیں، آپ کو بوڑھا تو کوئی ملے گا جو خودکشی کرے، تقریباً جوان لڑکپن میں خودکشی کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے کہ جو بوڑھے ہو گئے یہ تو بڑے ہوں ان مانوں کو خوش نصیب ہے کہ نہ جانے ہر طرف سے مطلب دامن بچا کر ادھر موت کے گولے اڑ رہے ہیں، ادھر بم پھٹ رہے ہیں، ادھر فائرنگ ہو رہی ہے، ادھر تیز رفتار سواریاں کچل کچل کے بندے کو پھینک دیتی ہیں، اور سب سے دامن بچا بچا کر وہ ایک دم سے بڑھاپے کی منزل پر پہنچ گیا، یعنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن بچنا اس کو بھی نہیں ہے، مرنا تو اس کو بھی پڑے گا۔ تو اس لیے اب جب اتنی منزلوں سے گزر گیا نا، اب آخری منزل جو قبر کی ہے اس سے کوئی نہیں بچ پائے گا۔ اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، بوڑھے کو زیادہ نیک ہونا چاہیے، اللہ نصیب کرے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو پاگل بنایا، تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو پاگل بنایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرے کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ باپا آپ نے جو
موت کے حوالے سے، تیاری کے حوالے سے ابھی جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، روایتیں بیان کی ہیں، کچھ آپ نے میدنی پھول دیے. آپ کی بات درست ہے کہ اب جب منزل ہے تو وہ آگے کی منزل ہے، لیکن آخر اس کے بھی تو کوئی اسباب ہوں گے نا بابا، کہ آخر وہ آگے کی منزل جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں اس منزل کا یقین کامل ہے، لیکن اس منزل کی اگر کوئی تیاری نہیں کر پا رہا تو اس کے کوئی اسباب تو ہوں گے نا بابا. یعنی منزل یعنی موت کو پانے کے بھی اسباب، یہ پوچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب آگے کی یہی منزل ایک ہی منزل ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے جیسا بھی ہم نے ابھی شعر بھی سنا کہ پہلے تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، کیا کیا ستایا. ٹھیک ہے نا. اب یہ بڑھاپے نے کیا کیا ستایا، آپ انہی سے کو پوچھو تو بتائیں گے کہ کیا کیا ستایا. تو آگے لکھا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفا. اب آگے کی جو منزل ہے، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آدمی بوڑھے کو دیکھ کر یہ کہتا ہے بعض اوقات کہ یار اب تو قبر میں پاؤں لٹک کریں. اب یہ ساری چیزیں، لیکن اس کی جو تیاری کرنے کی جو بات ہے یا اس سمت ہے، اور اب یہ دنیا سے دل اکھڑ جائے، دنیا سے دل ٹوٹ جائے، بیماریاں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، دکھ ہیں، درد ہیں، لیکن وہ جو دنیا سے بیزاری قسم کی جو طبیعت ہوتی ہے نا وہ نہیں پاتے، تو اس کی کوئی تو وجہ ہوگی نا. اب اس کی وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ شروع سے ہی وہ نیکیوں کا ذہن نہ تھا، اور اب یہ کہ وہ دل جو ہے وہ سخت ہو گیا. جیسے کہ ایک روایت میں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ یعنی کالا نقطہ بنتا ہے، مزید گناہ کرتا ہے تو نقطہ پھیلتا جاتا ہے، یہاں تک کہ دل کو وہ گھیر لیتی ہے سیاہی اس کے. پھر اس پر بعض اوقات نصیحت جو اثر نہیں کرتی. تو اس لیے وہ شروع سے ہی اس کو اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے. جیسے کہ بیماریوں کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر جوانی سے ہی چکناہٹ، میدا اور مٹھاس سے پرہیزی کرے نا اور یہ چیزیں کم کھائے تو بڑھاپا سکون سے گزرے گا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جوانی میں پیزے پراٹھے کھاتے ہیں، پھر بیچارے بڑھاپے میں جو تکلیف اٹھاتے ہیں، لیکن خود جوان جو ہیں وہ بیچارے پھول کے بم بن جاتے ہیں اور بڈھوں سے بیچارے بدتر ہو جاتے ہیں. یہ آپ کے سامنے پوزیشن. تو کھانے پینے میں جس طرح احتیاط کرنے سے جسم توانا رہے گا، بڑھاپے میں سہولت رہے گی، پھرتی رہے گی، مختلف دردوں میں کمی رہے گی، اسی طرح اگر جوانی سے ہی اگر اعمال درست رکھے گا تو انشاءاللہ اس کے لیے بہتری رہے گی. اب جیسا کہ منقول ہے، امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جو ایھا الولد وہ کتاب ہے، اس کا ترجمہ اردو میں مکتبۃ المدینہ سے شائع کیا، مختصر کا رسالہ ہے. تو یہ بہت پیارا رسالہ ہے، اس کو تو سبھی کو پڑھنا چاہیے، بلکہ وہ گھول کے پی لینا چاہیے. وہ گھول کر پی لینا یہ مہارت نرس کر رہا کہ اس کو رٹ لینا چاہیے، اتنا پیارا ہے. تو اس میں لکھا ہے، ایک روایت لکھی ہے، بندے کا غیر مفید کاموں میں مشغول ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ عز و جل نے اس سے اپنی نظر عنایت پھیر لی ہے، اور جس مقصد کے لیے بندے کو پیدا کیا گیا ہے اگر اس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اس کے علاوہ گزر گیا تو وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی حسرت طویل ہو جائے. اور جس کی عمر 40 سے زیادہ ہو جائے، 40 سال سے زیادہ ہو جائے، اور اس کے باوجود اس کی برائیوں پر اس کی اچھائیاں غالب نہ ہوں، تو اسے جہنم کی آگ میں جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اس روایت کا ایک ایک حرف جو ہے یہ کتنا عبرتناک ہے. دیکھیے میرے پاس ہے یہ کتاب، یہ صفحہ 9 سے شروع ہو کر صفحہ 10 پر یہ ختم ہوتی روایت، عربی متن بھی دیا ہوا ہے، اور اس کتاب کی ضخامت بھی زیادہ نہیں ہے، تقریباً 64 پیج کی ہے. تو اس کو ضرور حاصل کریں. یہ 15 روپیہ دیا ہوگا اس کا، اور کتنا ہوگا لیکن اس سے بھی شاید کم ہو. تو اس کو حاصل کر کے اس کو پڑھیے، اور پڑھیں بھی بلکہ اس کو بانٹیں بھی.
بہت پیاری کتاب ہے، بہت مختصر ہے، 1 آدھ گھنٹے میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے اور معلومات کا ڈھیروں ڈھیر خزانہ، عبرت کا انبار آپ کے ہاتھ آئے گا انشاءاللہ۔ تو دیکھا نا 40 سال، یعنی کہ 40 سال کی عمر، 40 سال سے زیادہ ہوگا اور اب بھی اس کی برائیوں پر اس کی اچھائیاں غالب نہیں ہیں، تو امام غزالی نقل کر رہے ہیں کہ اس کو جہنم کی آگ میں جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس عمر میں بھی نمازوں کے ٹھکانے نہیں ہوتے، زبان کی احتیاطیں نہیں ہوتی، غفلت بے انتہا ہوتی ہے، گالیاں زبان سے جاری ہوتی ہیں، غیبتوں چغلیوں کا بازار گرم ہوتا ہے، بات بات پر خاندان والوں کے خلاف زہر اگلنے کی عادت ہوتی ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ان کا رویہ بعض اوقات بڑا ناگفتہ بے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بڑھاپے میں چڑچڑاپن بڑھ جاتا ہے، عموماً غصہ بھی آتا ہے، جو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن غصہ آنا یہ بری بات نہیں ہے نا، کوئی اس پہ گناہ نہیں ہے، بلکہ غصہ ثواب کیا باعث بھی بن سکتا ہے، ان مانو کر کہ غصہ ہے اس کو ضبط کر رہے اللہ کی رضا کے لیے ثواب ملے گا، غصہ نافذ نہ کرے کہ جہنم کا ایک دروازہ مخصوص ہے ان لوگوں کے لیے جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ختم ہوتا ہے، اور غصے میں کسی کو بلا اجازت شرعی بری طرح جھاڑ دیا آپ نے، دل آزاری تو ہوئی نا اس کی، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہی ہو، لیکن بلا اجازت شرعی آپ نے اس کو جھاڑا تو اس کی دل آزاری ہوئی اور آپ کے لیے جہنم کی حقداری ہوئی، اور اب تو قبر کی منزل ہے، اب کیا ہے؟ میں تو اپنی مطلب یعنی کہ لڑک پن سے یا جوانی سے ہی بڑی ان بوڑھوں پر دیکھ دیکھ کر مجھے حسرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے کہ یار یہ ابھی تک یار ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی بیچاروں کو، کہ ان کی کھالیں لٹک، میں دیکھیں بوڑھے کھالیں لٹک جاتی ہیں، کھال لٹک جاتے ہیں لیکن گھس گھس کے شیو بناتے ہیں، پھر بھی داڑھی منڈاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ قبر میں کیا کام آئے گا۔ حالانکہ داڑھی جو ہے یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، کوئی بھی ولی داڑھی منڈا نہیں ہوا، کوئی بھی صحابی داڑھی منڈے نہیں تھے، سب اہل بیت جو کربلا میں تھے سب داڑھی والے تھے، میرے غوث پاک داڑھی والے تھے، خواجہ غریب نواز داڑھی والے تھے، بابا فرید الدین گنج شکر داڑھی والے تھے، حنفی کہلانے والوں امام اعظم ابو حنیفہ داڑھی والے تھے، میرے آقا امام احمد رضا خان داڑھی والے تھے، سیدی قطب مدینہ داڑھی والے تھے، علماء کرام داڑھی والے ہوتے، آپ نہیں دیکھتے یار، آپ کی مسجد کے امام صاحب داڑھی والے ہوتے، داڑھی والا نہ ہو تو آپ امامت اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے بھی خطرہ ہوگا، تو آخر آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کیوں نہیں رکھ لیتے؟ جب یہ سب بھی رکھ رہے ہیں داڑھی، جن کی جو اقسام میں نے آپ کو بتائی وہ سب یعنی کوالٹیاں ہیں، دیکھو انبیاء علیہ السلام کی کوالٹی سپر کوالٹی، سب سے بڑھیا کوالٹی، اور ان سب سے بڑھیا کوالٹی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ سب داڑھی والے ہیں، سب کے چہروں پر داڑھی مبارک جگمگا رہی ہے، صحابہ کرام کیسی ان کی عمدہ کوالٹی ہے، سب داڑھی والے، کسی نے بھی داڑھی نہیں منڈائی، آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ اس عمر میں بھی جاتے جاتے بھی داڑھی نہیں رکھ رہے، اب تو بالکل ہے نا کہ اب آپ اپنے من کو مناؤ کہ میرے بال تو وہ ویادیوں سے اور ٹینشنوں سے سفید ہو گئے، جیسا میری عمر زیادہ نہیں ہے تو معاف کیجئے، وہ فکر عمر کو کھا جاتی ہے، آپ نے نہیں سنا؟ غم بھی تو عمر کو کھاتا ہے، تو یوں بھی آپ یعنی سفید بال اگر ٹینشن سے ہوگا تو ٹینشن بھی آپ کی عمر کو کھا جائے گا، آپ ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اگر جوان بھی خوش فہمی میں نہ رہے، جوان اموات زیادہ ہوتی ہیں، جوان زیادہ مرتے ہیں، تو کوئی بوڑھا ہوتا ہے، آپ کے خاندان میں دیکھ لو، آپ کے محلے میں دیکھ لو، آپ مردم شماری کر لو، بڈھے کتنے گنتی کے تو ہوتے ہیں، یہ تو آج پاکستان بھر سے یہاں جمع ہو گئے تو تھوڑے سے تو بوڑھے ہیں، جمعرات کو کتنے ہم جمع کر لیتے ہیں، نوجوان ہزاروں ہوتے ہیں، یہ ملک کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے بوڑھے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ 1000-2000 آئے ہوں گے، یہ بھی مبالغہ کر رہا ہوں میں، اتنے بھی نہیں ہوں گے، تو معاشرے میں بوڑھے کم ہیں، جوان زیادہ ہے، سب سمجھتے ہیں،
اور پھر یہ کہ بوڑھاپا جو ہے نا وہ 1000 بیماریاں، ایک بوڑھاپا 1000 بیماریاں، بوڑھا بغیر بیماری کے مریض ہوتا ہے. جی ہاں، یہاں درد ہو رہا ہے، وہاں درد ہو رہا ہے، چلتے ہیں تو سانس پھولتا ہے، وہ سیڑھی نہیں چڑھ سکتے، سیڑھی نہیں اتر سکتے، تو زیادہ بیٹھ نہیں سکتے، تو زیادہ کھڑے نہیں ہو سکتے، تھوڑی دیر میں پیشاب آ جاتا ہے تو کر کے وہ نہ سوتے ہیں نہ سونے دیتے ہیں، ساری قوم بیدار. آپ نے 10-10 15-15 بچے پالے، لیکن آپ جب بوڑھے ہوں گے تو پتا چلے گا کہ یہ ایک بڈھے کو سنبھال سکتی ہے کہ نہیں. 15 بچے نہیں سنبھال سکتے. یہ بہت سو تجربہ ہوگا کہ وہ اگر بوڑھا زیادہ ٹیڑھ پیڑ کرتا ہے تو سائڈ میں ڈال دیتے ہیں اس کو، چپ چاپ پڑے رہو ابا، اب ہم کو اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں. جب دیکھو آپ ٹر لگے رہتے ہیں. یہ جواب دیتی ہے آج کی اولاد. گو یہ غلط کرتی ہے، اپنے ماں باپ کے دل آزاری کرتی ہے، بالکل رانگ، غلط. میں ان کی پذیرائی نہیں کر رہا، حوصلہ میں نہیں کر رہا، یہ اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا رہے. لیکن میں آج کے معاشرے کی عکاسی کر رہا ہوں. کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ باہر ملکوں میں تو اولڈ ہومز بنے ہوئے باقاعدہ؟ بوڑھے کا اس دنیا میں کوئی مطلب مقام نہیں ہے. یہ تو ہمارے ملک میں ابھی تھوڑا بہت مقام ہے، باقی باہر آپ چلے جاؤ، اسلامی ملکوں میں چلے جاؤ، باہر بڑے بڑے اولڈ ہومز آپ کو نظر آئیں گے. بڈھے کو اٹھا کے ادھر گاڑ دیتے ہیں، تو ریٹائر ہے، اب تیرا کام معاشرے میں نہیں ہے. نہ آپ شادیوں میں جا سکیں گے، نہ تقریبوں میں جا سکیں گے، نہ کوئی سیر و تفریح کر سکتے ہیں. آپ پڑے پڑے آپ کو دن گننے کہ اب کب موت آئے، چاہے عید آ جائے، چاہے بارات آ جائے، کچھ بھی آ جائے، آپ کے بیٹے آپ سے ملنے نہ آئے تو آئے، باقی نہیں. یہ اپنے بال بچوں میں مصروف، ان کو ٹائم نہیں ہے. اور ابھی معذرت کے ساتھ ہمارے ملک میں بھی اولڈ ہومز ہیں. ہاں، میں ایک بہت پہلے، بہت سال ہو گئے، کسی اولڈ ہوم میں جانے کا مجھے موقع ملا تھا. ہے کم ہے لیکن ہے، باب المدینہ میں بھی ہے. ایک بڑھیا بیچاری، بالکل یعنی کہ گھاگ بڑھیا، وہ اپنی تکلیف کی وجہ سے یا پتہ نہیں کیا تھی اس کی پوزیشن کہ وہ چارپائی بھی ایسی تھی جھول والی کہ اس میں بیچاری پھنس جاتی تھی اور پھر چلاتی تھی. تو وہ جو بوائے تھا، وارڈ بوائے یا جو بھی خدمت کا لڑکا تھا، وہ بڑا مطلب بد اخلاق تھا، تو وہ اس کو جھاڑتا. پھر میں نے دیکھا کہ وہ بڑھیا بیچاری، وہ بے قراری میں، بےتابی میں، وہ چارپائی سے آدھا جسم اس کا گر پڑا، کچھ اس کو تکلیف تھی. یقین مانے اس وقت میرے کو دل جلا اس لڑکے پر، میں کیا بولوں آپ کو. اس نے ایسا جھاڑا اس بڑھیا کو بیچاری کو تو سیدھی رہتی نہیں ہے. وہ پتہ نہیں کیا کیا اس غریب کو اس نے بکواس کی. تو یہ اولڈ ہوم ہمارے، یہ میں باب المدینہ کے اولڈ ہوم کی بات کر رہا ہوں. اسلام آباد میں بھی اولڈ ہوم ہے، ہو سکتا دیگر شہر میں بھی ہو اولڈ ہوم. تو بوڑھے، ادھر بوڑھوں کی داستان آپ سنو، آپ کو اپنی اوقات پتہ چل جائے گی کہ میرا بیٹا اتنا کماتا ہے، وہ فلاں ولا اس کا کلفٹن میں ولا ہے، تو فلاں جگہ اس کا کاروبار ہے، تو فلاں ملک میں، لیکن مجھے پوچھنے بھی نہیں آتا. یہ کبھی سال 6 مہینے میں فون کر لیتا ہے، تو ٹائم نہیں ہے، مصروف ہوتا ہے. میں ادھر بس پڑا ہوں، زندگی کے دن پورے کر رہا ہوں. یہ ہمارے یہاں بھی شروع ہو چکا ہے. مغربی ممالک میں تو عام اس کا رواج ہے کہ بوڑھا نہیں، بوڑھے کا بائیکاٹ. تو آپ اس عمر میں پہنچ گئے، موت تو آتے آئے گی. پہلے سے یہ آزمائشیں جو وہ پھن پھیلائے ڈسنے کے لیے، آپ وہ جگہ تلاش کر رہی ہیں، موقع تلاش کر رہی ہیں، کب ڈسوں اس بڈھے کو، اٹھا کر ڈالوں اولڈ ہوم میں، یا مطلب یہ. تو اس میں کچھ بوڑھوں کو بھی اپنے آپ کو سنبھالنا ہوتا ہے. جس کو وہ بولتے ہیں نا مجبوری ہو تو گدھے کو بھی باپ بولنا پڑتا ہے اور برداشت کرنا پڑتا ہے. تو بعض بوڑھے برداشت نہیں کرتے. میں نے بوڑھے دیکھے ہیں، بڑھیا دیکھی ہیں جن کو اولاد نے گھروں سے نکال دیا ہے، میرے پاس آئے بیچارے فریادیں لے کر، یہ بھی دیکھے. تو یہ بیچارے ان کی زبان رہتی نہیں ہے، بھلے یہ درست نہیں ہو اپنی جگہ پر، لیکن اب چونکہ وہ ابھی وہ اقتدار آپ کے بیٹے کے ہاتھ میں ہے، اقتدار آپ کی بہو کے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے ساس کو بھی چاہیے، سسر کو بھی چاہیے، بڑھیا کو بھی چاہیے، بوڑھے کو بھی چاہیے کہ لگام ڈالے. اب ٹرٹر کرو گے تو یہ پھر اٹھا کے پھینک دیں گے، آپ کو نکال دیں گے. نکال دیتے ہیں آج کل، غلط کرتے ہیں، 420% غلط کرتے ہیں، لیکن یہ غلط کر گزرتے ہیں. آپ در بدر کی ٹھوکروں پہ آ جاؤ گے. تو اس لیے اپنے آپ کو سنبھالو.
अपनी आखिरत की भी बेहतरी करो, अपनी दुनिया की बेहतरी करो, खाने पीने में एहतियातें करो, बोलने में तो जबान हो सके तो काट के फेंक दो, ना ये रहे बांस न बजे बांसुरी, ये मुबालगा कि जबान को काट के फेंकना शर्म जायज नहीं है, गुनाह है। मैं आपको मुबालगा है, बोलना छोड़ दो, बोलना है अल्लाह अल्लाह करो, कलेमा पढ़ो, दुरूद पाक पढ़ो। आप ये अपनी औलाद को नसीहत भी करोगे तो बाज़ वक़्त आप समझते हो नसीहत करते हो, इसको भी लगता है कि ये मेरे को तंज करता है, मेरे को डांटता है, जब देखो मेरे को टक 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 करता रहता है। शादी के बाद बेटा जो ना आधा माँ बाप के हाथ से निकल जाता है, और फिर माँ बाप टर करते हैं तो फिर पूरा हाथ से निकल जाता है, बीवी को लेकर अलग रह जाता है। ये आपको इसका बहुत सा तजुर्बा होगा। ये आप अपने ऊपर गौर करें, अपने आप को संभालें, ताकि बेटा कम से कम आपको कंधा देने के लिए तो आए, वरना कंधा देने के लिए भी नहीं आएगा। और आपको कब्र में उतारे कोई आपके लिए, मतलब पीछे कोई इसाले सवाब की तरकीब तो करे यार। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद मदीना। बापा, एक आपने इतने सारे मदनी फूल अता फरमाए हैं, एक मदनी फूल हम लेना चाहते हैं, वो ये कि आप अपने आप को बूढ़ा कहते हैं, लेकिन आप बूढ़े नजर नहीं आते, इसमें क्या राज है? आपका हुस्न नजर है, सारे तो बाल सफेद हो गए, तकरीबन सारे सफेद हैं। और वालेकुम अस्सलाम, सारे बाल तो तकरीबन सफेद हैं मेरे, और लाल कर लिए मैंने, तो यूं शायद यूं शुबह होता होगा कि मैं जवान हूं, तो बूढ़ा हूं भाई। तो अंदर से सफेदी झांकती है। कैमरे वाले ने मजीद मतलब है ना कि मेरी बात की तायीद कर दी, क्योंकि मेरी बहुओं, आप बहु देखो ना, मेरी बहुओं में भी कोई सफेद बाल है, अब तो बहुएं भी सफेद होने लगी है, तो बुढ़ापे की इंतहा। ये तो कोई खुद को बूढ़ा मानता नहीं है और आप बूढ़ा साबित करे हुए लगे हुए हो। नहीं तो ये बूढ़ा ना मानते हो तो इतने आ नहीं पड़ते आप। नहीं, यूं नहीं मानते ना बाबा। नहीं तो अच्छा, आपने कितने को कहा होगा कि आई साहब टाइम टाइम पूरा हो रहा है, नहीं अभी तो मेरे को वो जीना है, अभी तो मेरे को वो जीना है, अभी तो मैं कहाँ बूढ़ा हुआ हूँ। ऐसा आपको मिलते नहीं मिलते? हाँ नहीं मिलते। एक बुजुर्ग का वाकया है, वो 70 साल के आसपास होंगे, तो मदीना शरीफ जा रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि मेरे लिए आका से जन्नतुल बकी मांग लेना। तो उन्होंने बोला मैंने कहा तुम भी वहां जाके पासपोर्ट फाड़ देना। जब मदीने जाकर बकी ही ले ली तो पासपोर्ट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैंने खुश था भाई, मैं कहा क्या आप भी जाकर पासपोर्ट फाड़ देना वहां। तो ऐसे सीरियस हुए कि अपनी जैसे कि बोल के फंस गए थे। तो यूं मतलब है 70 साल के बूढ़े को भी जन्नतुल बकी ओके नहीं थी, मतलब अभी तो जीना है, मतलब तो 70 साल के बाद क्या है यार। अब मतलब फिर बिस्तर है, फिर यूं भी बोलते हैं कि अल्लाह किसी का मोहताज ना करे, तो लंबी उम्र में खतरा है किसी का मोहताज होने का। फिर सब बिस्तर पर होता है, फिर जो वो कौम परेशान होती है ना, घर के अफराद वो वही समझते। तो अल्लाह ताला ईमान सलामत रखे, जान भी सलामत रखे, किसी का हमको मोहताज ना करे। तो बहरहाल मैं हूं तो मतलब बूढ़ा, मैं खामा का जवानी के सपने देखूं यार, या ये जो बूढ़े हैं बेचारे खामा का अपने खुशफहमी में रहे कि जवान अब ये कुर्सियों में चढ़ के बैठे हुए हैं, क्या ये लड़के लगते हैं आपको? बेचारे मतलब बूढ़े रिटायर बिल्कुल कम, ये वो सब जवाब दे गई, तो अब वो कुर्सी पे तशरीफ। और मैंने कितना इनको समझाया, लेकिन कोई एक आधी उतरा होगा कुर्सी से, शायद उतरने की इनमें हिम्मत ही नहीं होगी, या कुछ उतरे कुर्सी से। हाथ उठाओ, देखो एक भी नहीं हाथ उठा रहा कि हम कुर्सी से उतरे। तो सब के सब वो ठाट से, अच्छा दो ने हाथ उठाए कुर्सी से उतरे। ताकि मैंने कितनी बार तरकीब दी इनको, मदीने का लालच दिया, मक्के का लालच दिया, लेकिन ये मतलब तजुर्बाकार होते लगे, हमको आटी देता है, हम भी वाला कोई इसकी बात मान लेंगे और कुर्सी छोड़ेंगे। ठीक है, आपकी मर्जी। मैं तो आपको मक्के मदीने से बढ़कर कोई लालच था नहीं जो मैं आपको देता। नहीं तो ये सारे मजबूर होंगे बेचारे, इनको तकलीफ होगी। अल्लाह ताला इनकी तकलीफ में दूर फरमाए। ये है बाबा, कई ऐसे बड़ी उम्र के और उम्र रसीदा किस्म के मैं देख रहा हूँ बुजुर्गों को, जो बिल्कुल नीचे हैं, बाज ऊपर हैं। तो ये वाकई होगा कि जो नहीं बैठ सकते होंगे बेचारे, तो नहीं इनको तकलीफ होगी।
इनको बेचारों को अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। आमीन आमीन। ये हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद उतर भी आए कि अब तकलीफ थोड़ी दूर हो गई, फिर बैठ जाते हैं, फिर कुर्सी पे बैठ जाएंगे। पर ये डर होता है ना कुर्सी पर कोई और कब्जा कर लेगा। कुर्सी के लिए तो साठ मारी रहती है, मारा मारी रहती है, पर कुर्सी ने तो कैसे कहते गुल खिलाए दुनिया को। वैसे कुर्सी खाली हो तो कब्जा हो ही जाता है। हाँ यार, कुर्सी खाली रहती ही नहीं, कब्जा हो ही जाता है। खाली ये हो तो बात कब्जा हो। कोई सोचता भी तो गलत तो नहीं ना सोच रहा बाबा। हाँ, बेचारे की मजबूरी है। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद जारी रहेगी इंशाअल्लाह। चुगलखोर लगा रहेगा अज़्ज़ व जल्ल, लगा रहेगा अज़्ज़ व जल्ल, सजा रहेगा अज़्ज़ व जल्ल, सजी रहेंगी अज़्ज़ व जल्ल। रुख पे दाढ़ी सजी रहेगी अज़्ज़ व जल्ल। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। अज़्ज़ व जल्ल इस्लामी बहनों के वजूद पर सजा रहेगा। अजय साहब आओ याकूब गंग बोली गया क्लिपन से। मैं उर्दू में इसलिए बात करूंगा ताकि सब सुन सके। मुझे आपसे ये सवाल करना है कि सर पापा आप जो हैं, मैं देखता रहता हूँ कि आप इतने बयानात और इतने मतलब मुज़ाकरात करते हैं और मतलब कई घंटों तक आप बैठे रहते हैं। मेरा ख्याल है जो उम्र के हिसाब से भी मैं और आपकी एक ही उम्र है, 1950 की मैं पैदा हुआ हूँ। तो आपको ना गुस्सा आता है, आपको ना कोई मतलब कोई दुख होता है, आपको लोग इस तरह मतलब पकड़ना, खींचना, हाथ मिलाना और मतलब हर तरह से आप मतलब खुश रहते हैं, खुश और खुर्रम रहते हैं। कभी मैंने नहीं देखा कि आप कोई गुस्से में आए हो, कभी मैंने नहीं देखा कि बच्चे भी आपके तरफ मल्ला रहे होते हैं और बच्चों को भी शोर शराबा। इसके बावजूद भी आपने कभी किसी को डांटा नहीं, किसी को गुस्सा नहीं। और हम तो यानी मैं आपकी उम्र में हूँ, मैं तो ये देखता हूँ कि मैं किसी इतनी लंबी सी महफिल में भी बैठ नहीं सकता बगैर टेके के। और मतलब मैं जो है ना वो हर वक्त मतलब चिड़चिड़ा रहता हूँ और कोई जरा सा ज्यादा बातें करने लगे, ज्यादा 3-4 आदमी बातें करने लगे तो मुझे गुस्सा सा आ जाता है। बच्चों पे भी मुझे बच्चे आते तो बच्चों पे भी मुझे गुस्सा आ जाता है, अक्सर बच्चे बंडा रहे होते तो। और बस ये पता नहीं, ये मैं ये समझता हूँ कि आप क्या ऐसे नुस्खा है जो हमें भी बताए तो हम इस नुस्खे पर अमल करें, तो हमें भी अल्लाह ताला ये ऐसी ताकत दे आप जैसी कि हम महफिलों में बैठ सके, हम गुस्सा भी ना करें और हमारे अंदर चिड़चिड़ापन जो है ना वो खत्म हो। बस इसके लिए आपसे आप दुआ भी करें मेरे लिए और हमें कोई इसका हल बताएं। शुक्रिया। यानी मेरे इन्होंने फजाइल बयान किया गालिबन कि वो आप मतलब इतने घंटों बैठे रहते हैं, पीछे टेक भी नहीं लगाया हुआ है, खाली अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये कि इन्होंने कहा आपको गुस्सा भी नहीं आता, हमने नहीं देखा। तब ज़ाहिर है हर वक्त तो मेरे साथ नहीं होते, गुस्सा तो ज़रा मुझे भी आता है, बिल्कुल ही वो गुस्सा तो किसको नहीं आता होगा, थोड़ा बहुत आता है। अलबत्ता यह कि ऐसे से मौके मेरे साथ बारहा हुए कि इसमें आदमी बिल्कुल मार डालूं काट डालूं वाली कैफियत हो जाए, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेता हूं। ये अल्लाह ताला की देन है, मजहबी माहौल की बरकत है, मदनी माहौल की बरकत है कि मेरा बचपन से ही जहन जो है वो इस्लाम की तरफ रहा। अल्लाह के फजल करम से जब से होश संभाला मैंने मस्जिद देखी और दावत इस्लामी के बहुत पहले से मेरा फील्ड यही मजहबी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो रिवायतें पढ़ के, हिकायतें पढ़ के, हदीसें पढ़ के भी वो जहन तो बनता है। तो गुस्से के ताल्लुक से तो मैंने कई बयानात किए, गुस्से के इलाज
بھی بیان کیے, اس کے رسالے بھی الحمدللہ مکتبۃ المدینہ شائع کرتا ہے. پھر میری صحت کا بھی شاید انہوں نے بولا, صحت بھی یعنی کہ نوجوان جیسی اگر کسی کو نظر آتی ہے تو خیر ایسا بھی نہیں ہے, نوجوان جیسی صحت تو نہیں کہیں گے, لیکن شاید بہت سارے نوجوان ایسے ہوں گے کہ چلنے میں میرا مقابلہ شاید وہ نہ کر سکیں. الحمدللہ پیدل چلنے میں, دوڑ نہیں سکتا میں, دوڑ تو نہیں سکتا, پیدل چلنے میں شاید یہ میرے سے پیچھے رہ جائے, کیونکہ یہ اسکوٹر چلاتے ہیں, مجھے اسکوٹر چلانا ہی نہیں آتی. یہ کار چلاتے ہیں, مجھے کار بھی چلانا نہیں آتی, بیکار آدمی ہوں. یہ بیچارے پیزے پراٹھے کھاتے ہیں, میں ان سے بچتا ہوں تو یہ بم بن جاتے ہیں, پیٹ ان کا نکل آتا ہے. میں مطلب کیا بولوں, اسمارٹ بولوں اپنے آپ کو, اسمارٹ ہوں بالکل الحمدللہ. میری باڈی آپ کو فٹ نظر آتی ہوگی. ان مانو کر الحمدللہ میں ایک طرح سے یعنی کہ جوان کی کیفیت میں ہوں. عمر میری جوان نہیں ہے, عمر میری بہت ہے. یہ آپ نے ابھی سنا, وہ میرے بہت پرانے دوست ہیں حاجی یعقوب گنگ, ان کے گھر پہ تقریباً میں 8 مہینے رہا ہوں. ہاں کم و بیش 8 مہینے. ویسے تو ہم ساتھ بہت رہے تو, اور ساتھ میں سفر مدینہ بھی کیا ہے. تو ان کا رفیق الحرمین حج کی کتاب کی ترکیب ان کے گھر پہ ہی کی تھی میں نے. تو اس طرح یہ مجھے قریب سے جانتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں. ان کا بچہ بچہ ان کے گھر کا ایک ایک کنکر جو مجھ سے محبت کرتا ہے, مبالغہ کریں تو الحمدللہ. ان کے ایک فرزند ہمارے دعوت اسلامی کی مجلس شورا کے رکن بھی ہیں, جو آج کل وہ UK وغیرہ کے دورے پر ہیں. تو یہ گھرانہ جو ہے یہ دعوت اسلامی کا سمجھو الحمدللہ. شروع سے ہی جب سے دعوت اسلامی بنی تب سے یہ لوگ دعوت اسلامی کے خیر خواہ الحمدللہ ہیں. اللہ ان کو مزید برکت دے, استقامت دے. تو اب اس میں یہ کہ کیا کرنا چاہیے کہ وہ ایسی کیفیت بن جائے آپ کی بڑھاپے میں کہ آپ قابل رشک ہوں, لوگ آپ کی مثال دیں, آپ سے دور نہ بھاگیں بلکہ ہر ایک آپ کے قریب آنے کا خواہش مند ہو. اس کے لیے کسی وظیفے کی, ورد کی, تسخیر قلوب کے عمل کی ضرورت نہیں ہے. اس میں یہ کہ آپ ایک تو اپنی صحت کا خیال رکھیں, جو ہاتھ میں آیا وہ کھا نہ ڈالیں. جو ہاتھ میں آیا آپ کھا ڈالیں گے نا تو پھنس جائیں گے. کیونکہ جس طرح مشین پرانی ہو جاتی ہے نا تو اس کے کل پرزے گھس جاتے ہیں, اسی طرح بوڑھا جو ہوتا ہے نا اس کے جسم کے اعضاء جو گھس جاتے ہیں. ادھر درد, جوڑوں میں درد, تو صاحب وہ معدہ کمزور, ہضم وہ برابر کر نہیں پائے گا. تو مردوں کو عموماً, بوڑھے مرد ہوتے ہیں نا عموماً ان کو قبض لگتا ہے. یہ سب کو تجربہ ہوگا, بات بات پہ قبض لگ جائے گا. تو اب قبض کو بھی فری رکھنا ہے, کیونکہ قبض یہ ام الامراض ہے, یہیں سے بیماریاں تقسیم ہوتی ہیں. تو قبض کو فری رکھنے کے لیے جو صاحب حیثیت ہوں ان کو چاہیے کہ بادام کا تیل اپنی نگرانی میں نکلوائیں. اپنی نگرانی میں, پیچھے سے تو آپ سمجھدار ہیں کہ یہاں کیا ہوتا ہے. بادام کا تیل نکلوائیں, تیار لیں گے تو پتہ نہیں وہ کتنا پرانا ہو. بادام ایرانی بادام جو ہے نا یہ اچھا تیل دیتی ہے, ایرانی بادام. باقی ہم بعض ملکوں کے بادام آتے ہیں, سنا اس میں تیل نکال لیتے ہیں, جیسے ہمارے ہاں دودھ میں سے کریم نکال لیتے ہیں, وہ تیل نکال لیتے ہیں. تو یہ اچھا بادام ہوتا ہے. تو اس کا آپ تیل نکلوائیں اپنی بالکل نگرانی میں, یا اپنے بیٹے یا کسی کو بول کر کہ وہ ہٹتے نہیں وہاں سے, وہ چور کی چودہ نظر ہوتی. آپ آگے پیچھے ہوئے, ہو سکتا ہے وہ ڈھاڑ کر کے تیل بدلی ہو جائے, آپ کو پتہ نہیں چلے گا. ہر چیز کا ایسنس آتا ہے, بادام کا ایسنس مار کے وہ آپ کو پتہ نہیں کیا پکڑا دے اور لینے کے دینے پڑ جائے, اور پھر مجھے آپ کوسنے دیتے رہیں کہ یار اس نے اچھا بادام کے تیل کا مشورہ دیا, میرا تو یوں ہو گیا. یوں نہیں ہوا, آپ کا یوں ہوا تھا کہ آپ نے یوں کیا, اس نے یوں کر کے وہ بدلی کر دی بوتل. سمجھے, تو ہوشیاری سے کام لینا ہے. بادام تیل بادام کا مل جانا اوریجنل, بہت مفید ہے پیٹ کے لیے. تو 1 چمچ چھوٹا سا, اور اسبغول یہ ایک تو اسبغول کا چھلکا بہت مشہور ہے,
इसबगोल का छिलका नहीं, ये भी मुफीद है, लेकिन मैं जो आपको मशवरा दे रहा हूं इसबगोल का छिलका नहीं, वो साबित इसबगोल लाल लाल जो नहीं, वो शरबत में तुख मलंगा उसको बोलते, वो काला काला होता है जो शरबत में डालते हैं, तुख मिरिया हम लोग मेमनी बोलते हैं या थुक मिरिया बोलते हैं, तो वो तुख मलंगा या तुख में लंगा, ये काला दाना होता है जो पानी से फूलता है। इसी तरह लाल दाने आते वो इसबगोल कहलाता है। वो छिलका होता है, इसबगोल मांगोगे तो छिलका ही देगा, कि मशहूर यही है कि वो छिलके को इसबगोल बोलता है, लेकिन इसबगोल का छिलका है, वो इसबगोल नहीं है। तो इसबगोल साबित होता है, दाने होते हैं इसके, लाल लाल दाने होते हैं। तो 1 चम्मच बादाम का तेल और 1 चम्मच इसबगोल के दाने, इसबगोल के दाने बढ़ाए भी जा सकते हैं जरूरत के मुताबिक, 2 चम्मच 3 चम्मच भी किए जा सकते हैं। तो कुछ दिन तक तो आप ये लेते रहें, तो इंशाअल्लाह अंदर में आपके वो दांतों की अच्छी खासी पालिश हो जाएगी और सफाई हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो समझोगे आप 12 दिन तक ये तरकीब बना ले, जिनको कब्ज छोड़ता नहीं पीछा, ये दिन में 1 बार करना है। फिर रोजाना किसी भी चीज की आदत नहीं डालनी चाहिए। ये आखिर दवाएं बतौर दवा आप अपने इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये कि 2 दिन छोड़कर 3 दिन छोड़कर 1 हफ्ते में 1 बार इस तरह आप लेते रहें, तो इंशाअल्लाह ये आपके निजाम इंतजाम को उम्मीद है कि अच्छा रखेगा। इसके साइड इफेक्ट भी कोई से नजर नहीं आ रहे। बादाम गिजा है, बेहतरीन गिजा है, हाफजे को मजबूत करता है, दिमाग को तकवीयत देता है बादाम, तो ये बहुत अच्छी चीज है बादाम। और ये जो इसबगोल का दाना है, ये भी एक तरह की गिजा ही समझे इसको, ये वो दवा नहीं है जो मतलब निजाम तबाह कर दे बदन का। तो एक इसको आप अपने लिए नाफिज करें। अब बादाम का तेल तो वाकई मालदार आदमी ले सकता, गरीब आदमी बेचारों को पेट का पूरा नहीं होता, बादाम का लाएगा। तो अब यह कि मजबूरी है उसकी, तो इसबगोल ये ज्यादा महंगा नहीं है, ये दाने इसबगोल के जो है ये आप खरीद लें। तो ये पंसारियों क्या मिलते हैं, आम मेडिकल स्टोर वाले नहीं देंगे, ये मिलेगा जहां देसी दवाएं मिलती है, इसको पंसारी बोलते हैं, देसी दवा वाले के पास ये मिल सकता है। तो वजन से मिलेगा, तो मसलन 250 ग्राम लेकर रख लें आप, इसकी सफाई कर लें, जिस तरह वो अनाज को आप सफाई करते हैं, तो मिट्टी कचरा जो भी निकाल लें, अब ये बोतल वगैरह में भर दें और इसको इस्तेमाल इस तरह 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच 12 दिन तक खाते रहें इसको। फिर कभी कभी हफ्ते में 1 बार 2 बार आप इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि रोज रोज इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये फायदा नहीं करेगी। यह साइड इफेक्ट इसका मैंने खुद अपने तजुर्बे से देखा है, तो कभी कभी फायदा करेगी। तो हफ्ते में 1 बार चल जाएगा, हफ्ते में 2 हफ्ते में, जिसको ये कब्ज की तकलीफ है, नहीं तकलीफ तो जरूरत नहीं है, ये इस्तेमाल करें। बूढ़ों के लिए इंशाअल्लाह मुफीद रहेगा कि मैं भी ये इस्तेमाल करता रहता हूं। तो खामा खा कब्ज लग जाती है बाजों का है कि ज्यादा बैठ गया, मेरा क्या कि मेरा 5-5 घंटे भी बैठना साबित है, 7-7 साढ़े 7-7 घंटे तक का भी मदनी मुजाकरा हमारा चला है। तो 1 बार बीच में उठता भी हूं, और बाजों का 5 साढ़े 5 घंटे मुसलसल भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैठा रहता हूं, और हमारा काम चलता रहता है अल्लाह के फजलो करम से। तो एक तो ये आपने मतलब इन्हें करना। अच्छा, बूढ़ों को पेशाब बहुत लगता है, मुझे भी लगता है। अच्छा, उमूमन क्योंकि 50 साल के बाद उमूमन प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, तो मेरा भी बढ़ गया। मैंने इसका वो इंडोस्कोपी करवा ली, ऑपरेशन हो गया और वो छिलाई वगैरह हो गई, तो 2-3 साल दुरुस्त रहा। फिर मेरे को यही मरज लग गया, फिर मैंने दवाई की, यहां तक कि वो सबसे पावरफुल इसका मैंने वो टेस्ट करवाया, सिस्टोस्कोपी। अब वो डॉक्टरों ने भी हथियार डाल दिया कि तुम्हारे मरज का हमको पता नहीं चलता, तुम्हारा सारा जो रिपोर्ट है वो सब क्लियर है, तुमको पेशाब कैसे आता है हमको समझ नहीं आती। डॉक्टरों ने भी ना बोल दिया। और मेरे लिए तो ये भी बड़ा दुश्वार है कि मैं हमारे मुल्क के किसी अस्पताल में जा नहीं सकता, ये काम टेस्ट वगैरह नहीं करवा सकता, अल्ट्रासाउंड ये वगैरह, मेरे लिए बहुत दुश्वारियां हैं। तो मुझे दूसरे मुल्क में, मैंने ये अपना मजबूरी है, जान की हिफाजत भी जरूरी है, मैंने दूसरे मुल्क में करवाया, लेकिन वो कुछ भी नहीं आया। भले कि वो कहने को दुनियावी एतबार से बड़े आला डॉक्टरों से मेरा मरज बिल्कुल सामने नहीं आया, अब वो डॉक्टर ने तो हथियार डाल दिए। अब मैं क्या करूं, पेशाब है कि मेरी जान नहीं छोड़ता,
پھر میں نے خود اپنی توجہ دلائی. بچپن سے میری گھٹی میں چاول ہے. مہمان چاول زیادہ کھاتے ہیں عموماً, مہمان ہوں میں, چاول بچپن سے کھائے ہیں. اب میں نے بولا یار چھوڑو یار, چاول کو چھوڑ کے دیکھتے ہیں. تو میں نے چاول کو چھوڑ کے دیکھا, میرے کو کافی افاقہ محسوس ہوا چاول چھوڑنے سے, الحمدللہ. ورنہ گرمیوں میں بھی پیشاب لگا رہتا میرے کو ایسا. تو اب یہ کہ میں نے چاول چھوڑ دیے اور روٹی کھانے لگا ہوں, تو الحمدللہ مجھے پیشاب میں فرق ہے. لیکن اب آتا ہے, مشینری گھس گئی ہے, آتا ہے لیکن فرق پڑ گیا. کبھی کبھی تھوڑا بہت چاول کھا لیے, ورنہ وہ روٹی پر گزارا ہے. تو یہ میں جو میرے بزرگ ہیں ان کو تو ابھی بیٹھے بیٹھے بس وہ بیٹھے ہوں گے اور بڑے پریشان ہوں گے کب چاند چھوٹے اور کب پیشاب کر کے آؤں گے. میرا بھی یہی حال ہوتا ہے. اور میں انشاءاللہ ابھی وہ آپ کو یوں آسانی سے جانے نہیں دوں گا. میں آپ کو مدنی پھول دیے بغیر نہیں چھوڑوں گا. بڑی مان تو میری برادری میرے ہاتھ میں آئی ہے. میری برادری میں نے بڈھا برادری ہے, تو آج کا نام بھی میں نے بڈھا عید رکھا ہے, سمجھے. تو آپ ایسے بعد میں ہاتھ میں آؤ گے نہیں میرے, تو زبردستی مدنی پھول دینا ہے. تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ ہار آئے, تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. اور مجھے چھوڑ کے جانا نہیں, مطلب آئے ہو تو آ جاؤ, دعوت اسلامی کے ہو جاؤ. تو یوں الحمدللہ میں اپنا بتا رہا ہوں کہ میں کیسے اسمارٹ ہوں. اچھا ایک معاملہ یہ کہ مجھے یہ خوش قسمتی سے خاندانی ٹینشنز کے اتنے معاملات نہیں ہیں جو خاندانی ٹینشنز ہوتے ہیں نا, اور ذہن بھی بنا ہوا ہے کہ مطلب نیور. اب میرے 3 بچے ہیں, بچی ہے 2 بچے, سب اپنے اپنے گھر پر ہیں, اور خاندانی کوئی ایسے مسائل نہیں ہے جس سے میں ٹینشن میں آدھا ہو جاؤں. ٹھیک ہے نا, الحمدللہ ہماری گاڑی چل رہی ہے. اور میں تو ایسا عجیب و غریب سسر ہوں کہ آج تک اپنی بہو سے میں نے, حالانکہ نانا بھی بن گیا دادا بھی بن گیا, لیکن اپنی بہو سے میرا کوئی الگ سلیک بھی نہیں ہے, نہ آمنا سامنا آج تک ہوا اپنی بہو سے. میں بہو سے ہی پردہ رکھا ہے, ہم نے الگ رہتے ہیں, میں الگ رہتا ہوں. تو یوں بھی جھگڑے کا ایک موڈ بنتا ہے نا, ساس سسر ساتھ ہوں, پھر بیٹا بہو ساتھ ہو, تو پھر تو جنگ عظیم چھڑی جاتی ہے. تو الحمدللہ یہ بھی دروازہ بند ہے کہ جنگ عظیم کی نوبت ہی نہیں آتی, دروازہ ہی بند ہے. تو کانٹا ہی نکال دیا جو درد ہوگا. ٹھیک ہے نا. اچھا, تو اسی طرح بھی میرے خاندانی کو ایسے مسائل نہیں ہیں. اچھا, دوسرا یہ کہ دولت کی فکر ہوتی ہے لوگوں کو, روزگار کی بہت فکر ہوتی ہے. ایک بار ایک بہت بڑے عمر رسیدہ سے 70 سال کے ہوں گے, میری یہ رقم پھنس گئی ہے, وہ ہے, یوں ہے, مجھے بہت پرانی بات ہے, بیچاروں نے بولا کہ بس مجھے رقم مل جائے. تو میں نے بھی بول دیا, میں بولا بابا جی آپ سوچو تو صحیح, وہ رقم آپ کو مل بھی گئی, آپ کیا کرو گے؟ آپ کیا کرو گے؟ آپ کی عمر تو دیکھو, سب بوڑھے تھے بیچارے, کیا کرو گے رقم کو؟ تو یہ آپ بولو گے تو وہ لڑے گا, کسی کو بولو گے نا بوڑھا تو بوڑھے غصہ بھی جلدی آئے گا, تو وہ تو ٹھا کر دے گا آپ کو. تو وہ ایک اپنا وزن, اپنی بات کا وزن, اپنا قد دیکھ کر بات کی جاتی ہے. تو میری بات چل جاتی ہے, مطلب بعض اوقات نہیں بھی چلتی کبھی, تو میں بھی یعنی کہ اپنا وزن دیکھ کر ہی بولتا ہوں, ہر ایک کو نہیں بولتا. تو یہ بھی نصیحت کی بات ہے کہ جب اتنا بڑھاپا پیسے کھا گئے تو میں گئے یار. میرے آقا حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آج قرضہ لے کر دیتا کون ہے؟ یہ تب کی بات کرتے ہیں, ملفوظات اعلی حضرت میں ہے کہ قرضہ لے کر دیتا کون ہے. اور کوئی قرضہ لے کر تاریخ طے ہو جائے اور اس تاریخ کے بعد نہ دینا تو نقصان نہیں ہے, اعلیٰ فرماتے فائدہ ہے کہ اتنا روزانہ خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے بحکم حدیث. تو میرا بھی اتنا قرضہ لوگوں پر ہے اور لوگ مجھے میرا قرضہ دے نہیں رہے, تو مجھے روزانہ الحمدللہ حدیث پاک کے مطابق اتنا خیرات کا ثواب مل رہا ہوگا, ورنہ میں اتنی خیرات اپنے پلے سے روز کہاں سے کر سکتا ہوں. تو یوں اگر بندہ من کو منا لے تو بھی مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تو زیادہ پیسوں کی پنچات کرنی نہیں چاہیے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اسی نے روزی بھی دینی ہے, اپنے ذمہ کرم پر لیا ہی اس نے روزی دینا,
جیسا کہ وہ قرآن پاک کے 12ویں پارے کی ابتدا میں ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. یہ پہلے 12ویں پارے کی پہلی آیت کا ایک حصہ ہے. ترجمہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کو یوں کرتے ہیں، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. تو بھی خواہ مطلب یعنی کہ سر پھوڑی کرتے رہنا، پیسہ پیسہ پیسہ. اس بدبخت پیسے نے یار کس کو نہال کیا ہے. ارے کہ مطلب خالی دولت ہی تو مسئلے کا حل نہیں ہے نا، اور وہ دولت یقیناً بدبخت ہے جو اللہ عز و جل سے غافل کر دے. تو اس دنیا کی دولت سے کسی کو بھی مطلب ہے کہ کسی سے وفا نہیں کی، تو خامخواہ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہو اور بولتے ہو روزی بند ہو گئی. روزی کیا خاک بند ہو گئی؟ ایسا بوڑھا کیسے ہو گیا کہ ہوا کھا کے بڑے ہو؟ ارے کچھ کھایا تو بچے ہو نا زندہ. تو اس لیے وہ روزی بند ہونے والا دیکھنا ہے تو میں کہا کرتا ہوں قبرستان میں جا کر دیکھو مٹی کے تودے جو ہے نا اس کے نیچے جو ہے نا ان کی روزی بند ہو گئی تھی تو اندر پہنچ گئے. جس دن آپ کی روزی بند ہو گئی تو ایک دن بھی آپ کے بال بچے آپ کو سنبھال کے رکھیں گے نہیں کہ آپ کو کانچ کی پیٹی میں سنبھال کر نہ یہ آپ کو وہ جلدی اٹھاؤ لاش سڑ جائے گی، میت سڑ جائے گی، جلدی اٹھاؤ. دیکھو ابھی رنگ بدلنا شروع ہوا، بدبو آنی شروع ہو گئی، جلدی چلو جلدی چلو جلدی لے چلو. کوئی نہیں رکھے گا. کس خوش فہمی میں آپ. مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ حنان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حالانکہ روزی اپنے ذمہ کرم پر لی ہے، پھر بھی روزی کے لیے لوگ مارے مارے پھرتے ہیں، جبکہ ہر مسلمان کی مغفرت اپنے ذمہ نہیں لی پھر بھی مغفرت کے لیے فکر نہیں کرتے. تو روزی کے بجائے مغفرت کی فکر زیادہ ہونی چاہیے کہ یہ ذمہ کرم پر نہیں ہے، روزی ذمہ کرم پر ہے. جو مقدر میں ہے وہ مل کر ہی رہے گا. مقدر سے ایک ذرہ نہ کم ملے گا نہ زیادہ ملے گا. لیکن ہم لوگ ہیں کہ حلال حرام کی تمیز اٹھا کر مارا ماری کر دیتے ہیں پیسوں کے لیے، خوار ہو گئے پیسوں کے پیچھے. تو اصل دولت جو ہے نا وہ ایمان کی دولت ہے، خدا کی قسم. بس اس دولت کی حفاظت میں لگے رہنا چاہیے کہ یہ کہیں نہ چھین لی جائے. قبر میں مالدار کو اس کا مال کام نہیں آئے گا. قبر میں صاحب مال وہی ہے جو صاحب حسن اعمال ہے، جو اچھے اعمال کا مال قبر میں لے کر جائے گا وہ قبر میں کامیاب ہوگا. تاکہ یہ دنیا کا مال یہیں رہ جائے گا اور اولاد بھی کہیں آپس میں جھگڑنا شروع نہ کر دے. وہ کہ کورٹوں میں چلے جاتے کہ میرا ورثہ میرا ترکہ اس نے دبا لیا تو یہ کر لیا وہ کر لیا. یہ دنیا کا آپ کو معلوم ہے، تو اس چکروں میں مت پڑے. تو بہرحال یہ کہ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ بڑھاپے کے باوجود میرے کو اس نے چلتا پھرتا رکھا اور اللہ تعالیٰ زوال نعمت سے بچائے. کب کیا ہو جائے کچھ نہیں پتا. کھانے میں بھی احتیاطیں کرتا رہتا ہوں میں جو عام طور پر کم لوگ کرتے، جو کرتے ہو فائدے میں رہتے. تیل چکناٹ مٹھاس اس سے میں بہت کم استعمال کرتا ہوں. یہ میں اپنے وہ راز بتا رہا ہوں صحت کے. آپ مٹھائیاں کھاؤ گے، حلوے کھاؤ گے، آج تو کھا لو کل بچیں گے. یار اب بقری عید آ گئی کیسے بچیں؟ چلو اب بھی کھا لو پھر بعد میں دھیان رکھیں گے. رمضان شریف میں کباب سموسے کے بغیر تو وہ روزہ کیسے پورا ہوگا؟ یار یہ رمضان کے بعد اپنے پرہیزی کریں گے تو نہیں ہوگا. چاہے رمضان ہو چاہے بقر عید ہو، بیماری پوچھ کے نہیں آئی آپ کو. تو میدا تو اتنا ہی قبول کرے گا جتنی اس میں گنجائش ہے. تو بقرعید میں بھی گوشت سے پرہیزی کرنی ہے، بس کھانا ہے تھوڑا سا کم. یاد آ بوٹی دو بوٹی، بوٹے دو بوٹے نہیں ہے، بوٹی دو بوٹی. اور
मिठास भी आ गया सामने तो एक का आधे थोड़ा सा छोटा सा पीस ले लिया मिठाई का, वो भी कभी कभी तो चल जाएगा, भाई रोज रोज नहीं चलेगा। फिर वो शुगर हो गया, मेरे को शुगर हो गया, शुगर हो गया। अरे तुम नहीं, मैं कुछ भी नहीं खाता, ना ना कुछ भी नहीं खाता। फिर जब इसका अपने वो अल्ट्रासाउंड करे ना तो थोड़ी बर्फी निकलेगी, थोड़ा नीमको निकलेगा, एक आध वो ठंडी बोतल निकलेगी, शरबत का आधा गिलास निकलेगा अंदर से, 2 चम्मच डालकर वो चाय को मीठा करने वाले 4-5 प्याले रोज के निकलेंगे चाय के, सब निकलेगा। अपने वो मैं कुछ भी नहीं करता, तो शुगर घुसी कहां से यार ब्लड में? कोई चोर दरवाजा तो है नहीं शुगर घुसने का, जो बाहर से बारिश और शरबत अंदर वो शुगर उतर जाए। शुगर का रास्ता ये है, मेन इंटरेस्ट यही है मुंह शुगर का, तो ये खुलता है, इसमें आप सबको कुल्ली इख्तियारत दिए रखते हो, तो फिर ये सब थोड़ा 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 जमा कर शुगर, आप मरे, आप जिंदगी ज़ेर हो गई। अब समुंदर अगर मिठास का ठाठे मार रहा है, आप पीने से मोहताज, फंस गए ना। अब कबाब समोसे तले जा रहे हैं, खुशबुओं से दिमाग तर हो रहा है, आप चखने से महरूम है ना भाई। कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई हो गया है, ट्राइग्लिसराइड्स भी घुस गया है, ना 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 ना, मेरे से हटाओ, मेरे से रहा नहीं जाता। अच्छा एक दे दो, एक दे दो, एक खा लेगा, या वो बहुत दिनों का दूसरा दे दो, कबाब भी आने दो। फिर पता चला और हाई हो गया और दर्द शुरू हो गया सीने में, ओ डॉक्टर, हाय डॉक्टर, हाय डॉक्टर। फिर डॉक्टर ने बोला अब तो बाईपास करना पड़ेगा, ओ मरे। तो यार बुढ़ापा बीमारियों का घर है, बूढ़े से इतना काम मतलब, बूढ़े मैदा भी बूढ़ा है आपका, बूढ़े मैदे से इतना काम न लो, ये बेचारा क्या क्या पकाएगा, समझे। और फिर चबाने की भी तो तरकीब नहीं है ना आपकी, मैं चबाने की भी कोशिश करता हूं, चबाते भी नहीं है। मैं एक रोटी आधी रोटी खाता हूं, मैं अगला 2 रोटियां खाकर वो हाथ झटक के बैठ जाता है, तो शर्माती है लोगों को याद खाने में, यार ये बोलेगा यार छोड़ता ही नहीं है, और हमको बोलता है मैं कम खाता हूं। अरे दोनों का वजन करो तो पता चलेगा किसने ज्यादा खाया है। इतना स्पीड से खाते हैं, वो मुंह में डाला टक करके निकला, डक टक करके निकला। आप सोचो यार, दांत अल्लाह ने काय के लिए दिए? चबाने के लिए ना। और दांतों का जो काम है वो हाथों से लेते हो, हाथ तो रबर जैसे ही है ना, तो दांत का काम हाथ से लोगे, हाथ का इसको यार पकाएगी, फिर वही फंसेगा अंदर जाके, फिर जो होना होगा। अगर इस उम्र में दांत भी नहीं हो तो फिर क्या करेगा वो? हाँ, ये बोखे हो जाते फिर भी नहीं छोड़ते यार। अब दांत है ही नहीं तो दांत लगा के खाते हैं भाई, उससे तो वो फिर टूटने वो मसला होता है। तो अब ये तो अब दांत है नहीं तो फिर आंत तो है ना बाबा। और दांत भी हर बूढ़े के निकल जाए ये जरूरी नहीं है, कच्चे हो जाते बाबा। हर बूढ़े के निकल जाए नहीं जरूरी नहीं है। इसमें भी सफाई नहीं करते, ये मिठास बहुत खाते हैं, मिठास भी रहने देते तो सड़ जाते हैं दांत। या आप देखो बच्चों के दांत काले क्यों हो जाते हैं, चॉकलेट वगैरह खाएंगे सो जाते हैं, मिठास चिपकेगी तो दांत मसूड़ा कमजोर। तो ये खाते हैं, दांत साफ नहीं करते, इनके मुंह में, बहुत सौ के मुंह में बदबू आती होगी, दांत गंदे मेले कुचेले होंगे, तो ये दांत इनके कमजोर हो जाते हैं। बाकी आप जो सफाई करते हैं और खाने में एहतियात, उनकी बत्ती सी सलामत रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक दांत निकला था कई साल पहले, वो मैंने नकली लगवा दिया, तो वो एक की जगह 2 फंसा के उसने डाल दिया ताकि सपोर्ट रहे, वो लग गया। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे न दांत हिल रहे हैं, ना मेरे दांत कमजोर हैं। अल्लाह की रहमत से मैं हड्डियां चबाता हूं, अल्लाह का बड़ा करम है। इन्हें नर्म हड्डियां, इनको जो चबाने यदि चबा कर फिर उसमें, क्योंकि हड्डियों में अरक होता है, चबा के उसका चूरा डाल देता हूं, क्योंकि इसमें इसके इंजेक्शन बनते हैं और लगाते हैं, तो हड्डियां चाबते रहो। इससे क्या दांतों की भी एक्सरसाइज होगी, दांत और मजबूत होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और एक जगह से खाओगे ना तो दूसरी जगह का दांत कमजोर हो जाएंगे। दोनों तरफ से खाया करें, बदल बदल के, पूरे मुंह से खाएंगे, हर तरफ के दांत को वर्जिश मिलेगी। ये जवानों के लिए भी है, वरना जवानों के दांत भी वन साइड कमजोर हो जाएंगे, होंगे भी, और खून आता रहता है जवानों को भी, सफाई नहीं करते और बगैर चाबे खाते हैं, डट के खाते हैं, बेरहमी के साथ खाते हैं, तो पेट की खराबी की वजह से दांतों में खून, दांतों की सफाई नहीं करते तो गोश्त उठ जाता है, और दांतों के बीच में और गोश्त में इनके वो टार्टर, ये टार्टर बोलते हैं डॉक्टर लोग, इसको चूना सा जम जाता है, सख्त होता है बहुत। तो जरा सी मिसवाक लगाई तो खून, कोई सेब काटा तो खून, निवाला बोटी चबाई
ذرا کچھ ٹچ ہوا خون، پھر سارا خون پھر پیٹ میں پھر طرح طرح کی بیماریاں. دانتوں کی صفائی بہت ضروری ہے. اس کے میلے دانت کو بھی اگر آپ کھانے کا سوڈا لگاؤ گے نا تو انشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ آپ دیکھو گے اس کے میل گرے گا. کھانے کا سوڈا اتنا پاورفل ہوتا ہے. آپ یہ بولو گے یار ابھی تک ہم یار اتنی بھول گئی 50 روپے کے یار یہ ٹیوب میں ہم کو پکڑاتے تھے گھر میں ہمارے اس کا سوڈا میں کھانے کا سوڈا اور نمک ہم وزن انہیں سمجھو کہ 50 گرام نمک اور 50 گرام یہ کھانے کا سوڈا یہ مکس کر رہے ہیں اچھی طرح. اس کا منجن کریں مدینہ ہو جائے گا. مسواک اچھی طرح کریں دانت کہیں نہیں جاتے آپ کے. خوب مسواک جیسا کرنے حق ہے ویسا رگڑ کے آپ کریں مسواک. انشاءاللہ دیکھیں آپ کے دانت کیسے مطلب اسٹیل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اب تو جو ہونا تھا وبا ہو گیا، جو جھرنا تھا جھر گیا، جو اجڑنا تھا اجڑ گیا. اب کوئی کچھ میرے مزید جو بچنے کی صورت کیجیے. اس کے لیے کوئی ایسا ہونا کہ اب مزید بگاڑ پیدا نہ ہو، کیونکہ کئیوں کے دانت بابا جھڑ گئے، کئیوں کے مطلب کہ مسائل ہو گئے، بیماریاں ہو گئی ہیں، تو اب مزید نہ ہو اس کی کوئی احتیاطیں ہو جائیں. مزید تو یہ کہ اب ان کو دیکھو زیادہ مشقت کرنی پڑے گی. میں نے ان کو مشورہ دیا کرسیوں سے اتر جاؤ، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. میں یقین کے ساتھ بولتا ہوں میں نے مطلب یعنی کہ وہ بولتے ہیں نا کہ وہ کیا بولتے ہیں کہ میں نے بال جو ہے نا بھٹی میں سفید نہیں کیا تجربے سے کیا. ہمارے دور میں کرسیاں نہیں تھی، بڈھے تب بھی تھے، اب کرسیوں نے عادت خراب کر دی ہے. میں بڈھا بیٹھا ہوں نا آپ کے سامنے یار 5 گھنٹے آپ نے دیکھا نا میں بغیر ہلے الحمدللہ ہلنا وہ موب رہا ہے جیسے یوں ہو گیا یا پالٹی مار لی وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کہ بغیر اترے 5 گھنٹے 5.5 گھنٹے بیٹھ جاتا ہوں نا بغیر کسی سپورٹ کے اور وہ کرسی کے بغیر زمین پر. اور بولنے میں زور لگتا ہے، اور بولنے کا الگ زور لگتا ہے الحمدللہ. تو میرا بلڈ پریشر بھی ہائی تھا، میرا کولیسٹرول لیول بھی ہائی ہو گیا تھا، میرا ٹرائیگلیسرائڈز ہائی ہو گیا تھا. یہ ٹرائیگلیسرائڈز جو ہوتا ہے نا خون کی جو نسیں ہوتی ہیں اس کی دیواروں پر گارا جمتا ہے چربی کا چکناٹ کا جو خون کے راستے کو تنگ کرتا ہے، پھر آگے جا کر بائی پاس کروانے کی نوبت آتی ہے. یہ چیزیں میرے کو بھی لاگو تھیں. یورک ایسڈ میرا بڑھ گیا تھا، میرا بلڈ پریشر ہائی ہوتا تھا. یہ آہستہ آہستہ پرہیزیاں کر کے الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ میری ساری دوائیں بند ہو گئی اللہ کے فضل و کرم. اور ڈاکٹر کے مشورے سے بلڈ پریشر کی دوا چھوڑی جاتی ہے، اپنے طور پہ نہیں. ڈاکٹر کے مشورے سے میں نے وہ بھی چھوڑ دی کہ ان نے طریقہ جو بتایا اس کے طریقے کے مطابق تھوڑی تھوڑی کر کے جان چھڑا لی، ورنہ بلڈ پریشر کی دوا جو ہے نا وہ قبر تک ساتھ آتی ہے. تو 100 دوا کی ایک دوا پرہیز ہے. آپ میرے سے ہاتھ ملاؤ، پرہیز کرو انشاءاللہ، اور یہ نیت کرو کہ میں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے پرہیز ہی کرتا ہوں. آپ نماز کھڑے پڑھ سکو گے. خامہ کا کرسی مطلب کیا گلے پڑ گئی آپ کے تو ہٹاؤ یار. آپ بیٹھو نیچے، آپ دیکھو تھوڑی دیر، آپ کو تھوڑی دیر کرسی پر بیٹھو، تھوڑی دیر اوپر بیٹھو. میں ایمانداری سے آپ کو اچھا مشورہ دے رہا ہوں، آپ کی بہتری کی لرز کر رہا ہوں. آپ کی عادت پڑے گی، ابھی عادت خراب ہوگی، اس لیے آپ کو کرسی سے اترنے کو جی نہیں چاہتا. اتر کے دیکھو، تھوڑا اترو گے درد ہوگا یوں کہ پھر بیٹھ جاؤں. آپ مت بیٹھو، دل پکڑ لو. تھوڑا کم کرو، گھر میں بھی تھوڑا کم کرو. کچھ نیچے بیٹھے، کچھ کرسی پر بیٹھے، کچھ نیچے بیٹھے. آہستہ آہستہ آپ کی جان نہیں چھوٹیا تو مجھے بولنا. کمر کے درد کے مریض میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اب وہ نیچے بیٹھنے کی ان کی عادت ہے. ہمارے ہوں تو آپ بھی بتائیں گے آپ کو، ذمہ داران ہے. میں نے یہ بلا ہمارے مرکزی مجلس شورا میں داخل ہو گئی تھی. کئی اراکین شورا 3-4 میں رکھا ہے، 3-4 کے زیادہ اراکین شورا کرسیوں پر بیٹھتے تھے مدنی مشوروں میں. میں نے کہا یہ مصیبت. پھر میں نے ان کو لیکچر دیا نا ہٹاؤ کرسیاں یار، بیٹھو نیچے. تو میرے سے محبت بہت کرتے نا، اب ان کو تو آرڈر کر سکتا ہوں، اب یہ بزرگوں پر آرڈر تو کر نہیں سکتا نا میں. باپا الحمدللہ آرڈر کرتا تو میں کرسی ہٹا لیتا ان کے پیچھے، بیٹھو شرافت سے نیچے، میں آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر تو ہے ماشاء اللہ، اکا دکا اتر گئے، اور بعض بیچارے اب بھی نہیں ان کی سمجھ میں آ رہا. اللہ کرے. دیکھو یہ ہمارے رکن شورا ایسا زوردار ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا کہ یہ کہہ سکتے ہیں مرتے بچے تھے، کہ آپریشن بھی ہوا، اسپتال میں کتنے دن بیچارے پڑے رہے. اور یہ کرسی شاہ تھے، کرسی کے بغیر ان کو بھی نہیں چلتا تھا. اب یہ بتائیں گے کہ اب کیسی پوزیشن ہے.
اور کرسی کل پرسوں نہیں چھوڑی. ہاں اس کو بھی کئی مہینے ہو گئے. اب بتائیں گے. بتاؤ بھائی. پاپا کمر کا شدید درد تھا مجھے اور 2 آپریشن بھی ہوئے جیسے آپ نے فرمایا. ایک تو آپریشن ہوا اس کے بعد وہ فکسیٹر لگے کمر میں پلیٹیں وغیرہ ڈلی. پھر دوسرا آپریشن ہوا. تو الحمدللہ عز و جل آپ کی تربیت آپ نے جو ہماری رہنمائی فرمائی کہ آپ چھوڑنا شروع کریں اور الحمدللہ آہستہ آہستہ جو تربیت فرمائی کرسی چھوڑ دی. ایسی چھوڑی کہ الحمدللہ عز و جل آپ کی تربیت سے 3 دن کے مدنی قافلے میں ہے. ساتھ بالکل کرسی نہیں ہے. مدنی مشورے بھی جاری ہیں. الحمدللہ بیانات کرنے کا جو سفر کرنے کا موقع ملتا ہے. اب کرسی کی طلب نہیں ہوتی الحمدللہ عز و جل آپ کی تربیت سے. 2 آپریشن کروائے. ایکسیڈنٹ کا انہوں نے بتایا نہیں. ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا آپ کا؟ جی بابا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. بہت زوردار ایکسیڈنٹ ہوا تھا ان کا. تو یہ کہ الحمدللہ آپ کے سامنے ہی ہے. دیکھو یہ بھی لال داڑھی والے ہیں. اس طرح اور بھی ہمارے سائیں بھائی ہیں کہ جن کو کرسی کے بغیر چلتا ہی نہیں تھا. الحمدللہ وہ سمجھانے سے انہوں نے کرسی سے جان چھڑا لیا. اب یہ خود مطمئن ہے کہ یار جان چھوٹی ہے مصیبت کا یار کرسی لیے بس جہاں کہیں جائے تو کرسی نہ ہو تو دل نہ لگے پھر مزہ نہ آئے. ابھی اراکین شورا اور کابینہ کے ذمہ دار اور نگرانوں کا مشورہ تھا پاپا اور کتنے سارے پیچھے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے. پھر آپ نے جو 1 2 3 کیا نا سارے کرسی چھوڑ ہو گئے. سب جوڑ سارے کرسیاں چھوڑی. پھر آدھے 2 گھنٹے کے بعد پوچھنا شروع کیا تو سب نے کہا پاپا گزارا ہو رہا ہے. کئیوں کی کرسیاں چھوٹ گئی. انشاءاللہ یہ میری مانیں گے تو فائدے میں, نہیں مانیں گے تو میں نہ مانوں اس کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. جب آپ بزرگوں سے اس لہجے میں بات نہیں کرنا. میں مطلب ان کی برادری کا ہوں نا. یہ بزرگ ہے میں بڈھا ہوں تو چل جاتی ہے گاڑی. بڑے جوان چھاپ بڈھا صحیح لیکن ہوں بڈھا. ان محبت سے کہہ رہا ہوں کہ بعض واقعی ایسے مجبور ہوتے ہیں کہ ان کو نہیں چلتا ہوگا بیچاروں کو. اللہ کرے کہ ان کو شفا مل جائے. یہ کرسی سے جان چھڑا لیں جلدی جلدی. نیت کریں کہ انشاءاللہ کرسی سے جان چھوڑیں گے. آپ کو فائدہ ہوگا. تھوڑی تکلیف اٹھا لیں پھر سہنے کی عادت پڑ جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صدا توفیق ایسی عطا یا الہی